बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग मुल्तान। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ बिल्कुल ठीक ठाक होंगे और दुआ करते हैं आज का दिन आपका बहुत ही अच्छा गुजरे, हंसते हुए मुस्कुराते हुए खैर आफियत के साथ गुजरे। नाज़रीन, आप देख रहे हैं रूही एट 10 और मैं हूँ आपकी होस्ट आसमा नौरीन। एक नई सुबह में आपको खुश आमदीद कहते हैं जनाब। मौसम की तरफ चलते हैं तो मौसम की जो आज सूरत हाल है जनाब, आज का जो टेम्परेचर है वो 32 सेंटीग्रेड है और 38 सेंटीग्रेड तक ये टेम्परेचर जाएगा। उसके साथ साथ आपको पता है कि इस टाइम जो सैलाब की सूरत हाल है सिंध में तो बहुत ज़्यादा, हम जनूबी पंजाब की बात करें तो यहाँ पर लोग जो है वो बहुत ज़्यादा मदद कर रहे हैं, लोग पहुँच रहे हैं, हुकूमती सतह पर भी काम हो रहा है। लेकिन जो इस टाइम सिंध की सूरत हाल है यकीन करें वो बहुत ज़्यादा बुरी तरह मुतासिर हो रहा है। वहाँ पर जो लोगों का हाल है वो बहुत ज़्यादा बुरा है। वहाँ पर लोगों को पीने के लिए साफ पानी मुयसर भी नहीं है और वहाँ पर बीमारियाँ जो हैं वो बहुत ज़्यादा फैल रही हैं। स्किन के हवाले से अगर हम देखें, गैस्ट्रो के हवाले से हम देखें तो इस टाइम जो वहाँ के बच्चे हैं उनकी अमवात ज़्यादा हो रही है क्योंकि एक तो भूख और उसको दूसरा साफ जो है वो पीने का पानी वो मुयसर नहीं है। तो बहुत सारी जो है सैलाब की वजह से तबाहकारियाँ हो रही हैं, जाने जा रही हैं, लोगों का बहुत ज़्यादा नुकसान हो रहा है, माल मवेशी जा रहे हैं। आप देख रहे हैं कि इस टाइम लोग जो हैं वो कितने मुश्किलात का उनको सामना करना पड़ रहा है। उनकी जो कहानियाँ, जो उनके दुख हैं, यकीन करें वो हम लोग सिर्फ महसूस कर सकते हैं, वो लोग तो बयान भी नहीं कर सकते जिस तरह की वो चीज़ें फेस कर रहे हैं इस टाइम। हम सबको जो है मिलकर एक कौम बनकर जो है इन हालात का सामना करना है। और मैं समझती हूँ कि हमेशा मेरा यही मैसेज होता है, तमाम लोगों से रिक्वेस्ट भी यही होती है कि हम लोगों को मिलकर उन लोगों का ख्याल रखना है, उनकी मदद करनी है। ये ऐसा मुश्किल टाइम है जो हम पर भी आ सकता है, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का बड़ा करम है कि हम लोग बिल्कुल महफूज हैं। लेकिन जो लोग महफूज नहीं हैं हमें उन तक पहुंचना है और उनके लिए बहुत कुछ करना है। ये तो बड़ा एक मसला है कि उन लोगों को पहले हमने रेस्क्यू तो काफ़ी लोगों को कर लिया गया है, लेकिन अभी बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो अपना घर छोड़ने को तैयार नहीं है और वो लोग बैठे हुए हैं बेयारो मददगार के, उनके पास कोई आएगा और उनकी कोई मदद करेगा। तो लिहाजा हमारी हुकूमत से भी बहुत ज़्यादा अपील है कि वहाँ सिंध के हवाले से भी जो है लाजमी उधर देखें कि लोग जो हैं वो किस तरह बुरी तरह मुतासिर हो रहे हैं और उनको जो है बिल्कुल भी किसी तरह की फैसिलिटीज़ जो हैं वो नहीं मिल रही। तो तमाम से मेरी रिक्वेस्ट भी है कि लाजमी आप अपने हिस्से की जो जिम्मेदारी है, आप जो रोल प्ले कर सकते हैं, आपसे जो हो सकता है लाजमी उनकी हेल्प करें। उनको मेडिसिन की ज़रूरत है, इस टाइम खाने पीने की चीज़ों की ज़रूरत है जो बनी बनाई रेडीमेड हो, जिस तरह आप घर में, क्योंकि इस टाइम तो उनके पास कोई ऐसी जगह नहीं है जहाँ पर वो जो है खाना पका सकें और जो है कुछ भी इस तरह की तैयारी कर सकें खाने के हवाले से। तो इस तरह की जो रेडीमेड चीज़ें हैं राशन उन तक लाजमी पहुँचाएँ ताकि जो ज़रूरत ज़िंदगी है जिसमें आप उसमें समझते हैं कि वो लोग सर्वाइव कर सकते हैं, वो चीज़ें तो एटलीस्ट उन तक पहुँचे ना। और ऐसे बहुत सारे लोग वहाँ पर पहुँचे हुए हैं। कल मैं एक वीडियो देख रही थी, यकीन करें मुझे इतना अफसोस हो रहा था कि जो इर्द गिर्द के नवाही इलाकों से लोग उठकर वहाँ पर पहुँचे हुए हैं और वहाँ के जो लोग अपनी मदद आपके तहत वहाँ पर राशन लेकर पहुँच रहे हैं या बहुत सारी ऐसी चीज़ें जो हेल्प करना चाह रहे हैं, वो रास्ते में ही उनको लूट लिया जाता है। ऐसे बहुत सारे लोग जो हैं वो यही छीना चीनी झपटे में जो है लोगों का तो कोई हाल नहीं है, यकीन करें कोई सिक्योरिटी नहीं है कि वो जो इमदाद पहुँच रही है वो डिजर्विंग पीपल तक तो पहुँच ही नहीं रही। और जो लोगों ने वहाँ पर हाल किया हुआ है, अल्लाह माफ़ी दे। ऐसे वक्त में और ऐसे हालात में मुझे समझ नहीं आती कि लोग किस तरह का ये रवैया अपना लेते हैं कि आप जो लोग ऑलरेडी मुश्किल में हैं, जो लोग ऑलरेडी परेशान हैं, जिनको बिल्कुल इस टाइम अपना होश भी नहीं है क्योंकि उनके प्यारे चले गए हैं, उनके माल मवेशी चले गए हैं, उनका घर लुट गया और जिनके पास चीज़ें मुयसर हैं और वो उठकर उनके हक पे जाके काबिज होकर बैठ गए हैं कि वो लोग तो मांगने वाले नहीं हैं, वो लोग तो सफ़ेद पोश लोग हैं जो अपनी मेहनत करके कमाने वाले लोग हैं, उनकी बहुत सारी चीज़ें चली गई हैं। तो खुदारा मेहरबानी करें, ऐसे लोग जो हमें सुन रहे हैं, देख रहे हैं, प्लीज़ उनके हाल पे रहम करें। जो चीज़ें वहाँ तक पहुँचनी चाहिए, जो उनके हम लोग मदद करना चाह रहे हैं, लाजमी उन तक इमदाद पहुँची जा सके। और इसके साथ ही नाज़रीन अभी मजीद भी आपसे जो हमारे साथ गेस्ट में मौजूद होंगे उनसे भी जानेंगे, लेकिन अभी हमने जाना है ब्रेक में, हमारे साथ रहिएगा।
ویلکم بیک ناظرین، روہی ایئر 10 میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں اور بریک کے بعد ہمارے ساتھ گیسٹ موجود ہیں، ان کا تعارف کروا دیتی ہوں۔ آج ہمارے ساتھ موجود ہیں جی ڈاکٹر محمد اشفاق صاحب، جو کہ کنسلٹنٹ ہیں، گیسٹرولوجسٹ ہیں۔ السلام علیکم، کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک ٹھاک ہیں؟ ویلکم کہتے ہیں اپنے شو میں آپ کو۔ تھینک یو۔ اچھا جی، آج ان سے ذرا گیسٹرو کے حوالے سے بھی بات کریں گے اور ہیپاٹائٹس کے حوالے سے بھی بات کریں گے، تو آپ بھی ہمیں جوائن کر سکتے ہیں، کال کر سکتے ہیں، کوئی کویشچن کرنا چاہیں تو وہ بھی کر سکتے ہیں۔ سر، سب سے پہلے تو آپ کے بارے میں ہم جاننا چاہیں گے۔ جی، میرا نام ڈاکٹر محمد اشفاق ہے۔ میں مختار شیخ ہاسپٹل میں ایز اے کنسلٹنٹ گیسٹرونٹرولوجسٹ اور ایز اے ہیڈ آف گیسٹرونٹرولوجی ڈپارٹمنٹ کام کر رہا ہوں۔ تو سر، جیسے گیسٹرو کے حوالے سے بھی تھوڑا سا بات کریں گے کہ یہ گیسٹرو کیا بیماری ہے، کس طرح ہوتی ہے، تھوڑا سا اس کے حوالے سے بتائیے گا۔ گیسٹرو جو ہے، گیسٹرو انٹرائٹس جو ہے، یہ ایک لائک موسٹ آف دا ٹائم یہ انفیکشیس ڈیزیز ہے جو کہ آپ کے معدہ اور آنتوں کو انوالو کرتی ہے، اور اس کی کامن سمٹمس ہوتی ہیں کہ اس میں ایبڈومینل پین ہوتا ہے، آپ کے پیٹ میں درد ہوتا ہے، وامٹنگ ہوتی ہے، الٹیاں سٹارٹ ہو جاتی ہیں، اور ساتھ میں دست لگ جاتے ہیں، موشن لگ جاتے ہیں۔ صحیح۔ سر، جو مختار شیخ ہاسپٹل ہے، تھوڑا سا اس کے حوالے سے بھی ہمیں بتائیے گا، کیا مشن ہے اس ہاسپٹل کا؟ مختار شیخ ہاسپٹل جو ہے، اس کا مشن ہے پروویژن آف کوالٹی کیئر ٹو دا پیشنٹ ارسپیکٹو آف دیئر سوشو اکنامک اسٹیٹس۔ تو اس کانٹیکس میں ہاسپٹل میں کوالٹی ڈپارٹمنٹ ہے جو کہ روزمرہ کی جو کلینکل پریکٹس ہے اس کو مانیٹر کرتا ہے، اور اس میں کوئی کمپلینٹس ہوتی ہیں تو ان کا تدارک کرتا ہے۔ صحیح۔ اور اس کے علاوہ کیا رول پلے کر رہا ہے؟ جس طرح ابھی ہم دیکھتے ہیں پورے ملتان میں جو ہے ہاسپٹلس کی، آپ کو پتہ ہے کہ بہت زیادہ یہاں پہ فیسلٹیز کے حوالے سے بہت کم یہاں پہ لوگ جو ہیں ہاسپٹل میں فیسلٹیز دے رہے ہیں۔ آپ کے ہاسپٹل کے حوالے سے کیا ہے، کیا کیا فیسلٹیز ہیں؟ دیکھیے، ہمارے ہاسپٹل میں جو بھی اکوپمنٹ ہے وہ اسٹیٹ آف دا آرٹ اکوپمنٹ ہے۔ موسٹ آف دا کنسلٹنٹس جو ہے وہ فورن کوالیفائڈ ہیں، اور اسٹیٹ آف دا آرٹ اکوپمنٹ اویلیبل ہے۔ تو اور اس میں یہ بھی ہے کہ جو ہمارے ہاسپٹل میں جو نیڈی پیشنٹس ہیں ان کے لیے ویلفیئر ڈپارٹمنٹ بھی ہے۔ تو لوگوں کو، جو لوگ اپنا علاج افورڈ نہیں کر سکتے، ان کو ہم ویلفیئر ڈپارٹمنٹ میں ریفر کرتے ہیں، جہاں ان کی اسیسمنٹ ہوتی ہے، فائنینشیل اسیسمنٹ، اور لوگوں کو سبسٹانشیل بینیفٹ ملتا ہے وہاں۔ صحیح۔ جو آپ کا گیسٹرو ڈپارٹمنٹ ہے اس کے حوالے سے کیا کیا ہے؟ گیسٹرونٹرولوجی میں بیسیکلی 4 مین کمپوننٹس ہیں اس میں ہے لومینل گیسٹرونٹرولوجی، مطلب جو بھی معدہ اور آنت کی بیماریاں ہیں یہ لومینل گیسٹرونٹرولوجی میں آ جاتی ہیں۔ لائک آنتوں کی سوزش کی بیماری ہے IBD، کرونز ڈیزیز، السریٹیو کولائٹس، اس کی ہمارے پاس بہت اچھی جو لیٹسٹ ٹریٹمنٹس ہیں، بایولوجک ٹریٹمنٹس ہیں، وہ ساری اویلیبل ہیں۔ دوسرا کمپوننٹ اس میں آ جاتا ہے ہیپاٹولوجی، لیور ڈیزیزز۔ تو میرا بیک گراؤنڈ ہے مینلی کہ میں نے اپنی اسپیشلائزیشن کمپلیٹ کرنے کے بعد ہیپاٹولوجی، لیور ڈیزیزز میں اور لیور ٹرانسپلانٹیشن میں فردر UK سے فیلوشپ کی ہوئی ہے۔ تو ہم لیور ڈیزیزز کے پیشنٹ کو، آل کائنڈ آف لیور ڈیزیزز کے جو پیشنٹس ہیں ان کو ہم کیٹر کر سکتے ہیں مختار شیخ ہاسپٹل میں۔ ان میں ہیپاٹائٹس ہے، آٹو امیون ہیپاٹائٹس ہے، اس میں کرونک لیور ڈیزیز ہے، لیور کینسر ہے، تو ان سب پیشنٹس کو ہم مختار شیخ ہاسپٹل میں علاج کرتے ہیں۔ صحیح۔ جو تھرڈ کمپوننٹ ہے گیسٹرونٹرولوجی ڈپارٹمنٹ کا وہ ہے انڈوسکوپی۔ تو ہمارے پاس آئی تھنک ساؤتھ پنجاب کی لیٹسٹ اکوپمنٹ جو ہے وہ ہمارے پاس انڈوسکوپس اویلیبل ہیں۔ تو ہم آل کائنڈ آف انڈوسکوپی سروسز پرووائڈ کر رہے ہیں۔ اس میں اپر GI انڈوسکوپی ہے، یعنی کہ خوراک والی نالی اور معدے کا معائنہ، اس کے علاوہ کولونوسکوپی یعنی کہ بڑی آنت کا معائنہ، اس کے علاوہ ERCP جو پتے کی نالی سے جو پتھریاں یا سٹون وغیرہ نکالنے کے لیے جو پروسیجر ہوتا ہے وہ بھی ہمارے پاس اویلیبل ہے۔ صحیح۔ فورتھ لاسٹ کمپوننٹ جو ہے وہ ہے کلینکل نیوٹریشن کا۔ ہمارے ہاسپٹل میں پرپز بلڈ پیشنٹ بیسڈ جو ہے وہ کچن ہے، اور ہمارے پاس پوری ڈائٹری سروسز ہیں، جس میں ککس ہیں، جس میں ہمارے پاس ڈائٹیشنس کی پوری ٹیم شامل ہے۔ تو جو بھی ہمارے پاس ان پیشنٹ ہوتا ہے ہاسپٹل بیڈ پہ، اس کی پراپر اسیسمنٹ ہوتی ہے، نیوٹریشنل اسیسمنٹ ڈائٹیشین کرتے ہیں، اور ان کی ڈیزیز کے حساب سے اور ان کی ڈیزیز سیویرٹی کے حساب سے کسٹمائز کر کے ان کو ڈائٹ پلان ملتا ہے۔ صحیح۔
اچھا، جو آپ کا جو ٹریٹمنٹ ہوتا ہے، جو لوگ نہیں علاج کے لیے ان کے پاس اتنے پیسے نہیں ہوتے تو وہ یہاں پر مفت علاج کروا سکتے ہیں؟ جی، یہاں پہ ویلفیئر ڈپارٹمنٹ ہے اور لوگوں کو بہت سبسٹانشل بینیفٹس مل جاتے ہیں وہاں پہ. اچھا، صحیح ہے، سبسڈائز ٹریٹمنٹ مل جاتا ہے. ٹھیک ہے. اچھا، اور جس طرح ہم گیسٹرو کے حوالے سے بات کر رہے تھے، اس کی سمٹمز کیا ہوتے ہیں؟ کس طرح کی بیماری، جس طرح آپ بتا رہے تھے کہ تھوڑا سا کس طرح کی ہو سکتی ہے، سمٹمز کیا ہوتے ہیں اس کے؟ گیسٹرونٹرائٹس میں آپ کو پیٹ میں درد ہوتا ہے، پیٹ میں مروڑ ہوتے ہیں، وامٹنگ، الٹیاں آنا شروع ہو جاتی ہیں اور دست ہوتے ہیں. جب یہ سلسلہ کنٹینیو رہے تو پھر ڈی ہائیڈریشن ہو جاتی ہے بہت زیادہ، نمکیات کی کمی ہو جاتی ہے، پانی کی کمی ہو جاتی ہے اور اس سے پھر گردوں کے انوالومنٹ کا خطرہ ہوتا ہے. صحیح. تو اس وجہ سے اس میں جو بیسک ٹریٹمنٹ ہے، جو موسٹ امپورٹنٹ ٹریٹمنٹ ہے، وہ پانی اور نمکیات کی کمی کو پورا کرنا ہے. ٹھیک ہے، تو اس کے لیے فوراً کیا آپ کو ٹریٹمنٹ کرنا چاہیے؟ اس میں فوراً آپ اگر آپ گھر پہ ہیں تو سب سے پہلے آپ او آر ایس وہ تو شروع کر دیں ایز سون ایز پاسبل، اور جتنا آپ انٹیک کر سکتے ہیں تو آپ او آر ایس لیں. لیکن کچھ پیشنٹس ہیں ایسے ہوتے ہیں جن کو او آر ایس یا کوئی بھی چیز وہ اورلی ٹالریٹ نہیں کر رہے ہوتے، جو بھی لیتے ہیں وہ وامٹ کر دیتے ہیں. تو ایسے لوگوں کو بھی ہاسپٹلائزیشن کی ضرورت ہوتی ہے تاکہ ان کو انٹراوینس میڈیکیشنز اور انٹراوینس فلوئڈز اور جو نمکیات ہیں وہ وین کے تھرو دیے جا سکیں. ٹھیک ہو گیا. آپ کیا سمجھتے ہیں کیا وجوہات ہیں گرمیوں کی وجہ سے جو ہے، پانی کی کمی کی وجہ سے جو ہے اس طرح جو گیسٹرونٹرائٹس کی مین وجوہات پاکستان میں ہیں وہ ہے انفیکشنز، پور ہائیجینک کنڈیشنز. اگر آپ جو پانی پی رہے ہیں وہ آلودہ ہے، آپ اس کو بوائل کر کے نہیں پی رہے، آپ اس کو فلٹر کر کے نہیں پی رہے، تو اس میں جراثیم آپ کی باڈی میں انٹر ہو جاتے ہیں جو کہ پھر گیسٹرونٹرائٹس کا باعث بنتے ہیں. اسی طرح ان ہائیجینک فوڈ، آپ باہر سے کھانا کھاتے ہیں، اسپیشلی ان کوکڈ آئٹمس، جو ان کوکڈ چیزیں آپ باہر سے کھاتے ہیں تو وہ ہائیجینک نہیں ہوتی، تو اس کی وجہ سے گیسٹرونٹرائٹس ہوتا ہے. صحیح. تو آپ جس طرح ابھی ہم دیکھ رہے ہیں سیلاب میں بھی کافی لوگوں کو جو ہے وہ گیسٹرو کی بیماری بہت زیادہ آ رہی ہے کیونکہ صاف پانی پینے کو میسر نہیں ہے، جس کی وجہ سے بچے بھی بہت زیادہ بیمار ہو رہے ہیں، خواتین بھی اور مرد بھی، اور ان کی ڈیتھس بھی ہو رہی ہیں اس وجہ سے. جی، یہ گیسٹرونٹرائٹس اگر ہم ٹریٹ نہ کریں، نمکیات اور پانی کی کمی کو پورا نہ کریں تو اٹ کین لیڈ ٹو ڈیتھ. تو اس میں یہ ہے کہ نمکیات اور پانی کی کمی کو پورا کرنا سب سے امپورٹنٹ چیز ہے. تو ہمیں چاہیے کہ ہم جو بھی امدادی سامان بھیج رہے ہیں اس میں ضرورت کی جو بہت اہم میڈیسنز ہیں، لائک بیسک اینٹی بایوٹکس جیسے سپروفلوکساسن، فلیجل، اسی طرح سے مینلی او آر ایس، کہ او آر ایس اس میں شامل ہونا چاہیے، وہ لازمی ہونا چاہیے کیونکہ یہ موسٹ کامن ڈیزیز اس وقت فلڈ افیکٹڈ ایریا میں گیسٹرونٹرائٹس ہے اور کچھ اسکن ڈیزیزز. اچھا، آپ کیا سمجھتے ہیں کیا احتیاطی تدابیر اختیار کرنی چاہیے کہ اس بیماری سے جو ہے وہ بچا جا سکے؟ اس میں یہی ہے کہ آپ ان کوکڈ فوڈ جو ہے نا وہ باہر سے نہ لیں. دوسرا، پانی جو ہے اس کو پراپر بوائل کر کے اس کو یوز کریں. ٹھیک ہے. تو بیسیکلی آپ نے ہائیجینک کنڈیشنز امپروو کرنی ہے، ہینڈ واشنگ، سوپ واٹر سے آپ اپنے ہینڈ واش کریں فریکوینٹلی. تو بیسیکلی اپنی ہائیجین کو امپروو کرنا ہے تو آپ اس ڈیزیز سے بچ سکتے ہیں. اچھا، اس سے بھی جس طرح ابھی ہم ہیپاٹائٹس کی بھی بات کر رہے تھے تو پھر وہ بھی اس سے ریلیٹ کرتی ہے، گیسٹرو سے جو ہے وہ آپ کو ہیپاٹائٹس بھی ہو سکتا ہے؟ جی، ہیپاٹائٹس کی دو قسمیں ہیں. ایک کو عام زبان میں ہم پیلا یرکان کہتے ہیں، یعنی کہ ہیپاٹائٹس اے اور ہیپاٹائٹس ای. دوسرا ہے کالا یرکان، جس کو ہم ہیپاٹائٹس بی اور سی کہتے ہیں. تو اس میں جو پیلا یرکان ہے اے اور ای، یہ ان ہائیجینک کنڈیشنز کی وجہ سے ہوتا ہے، یہ فوڈ بورن وائرسز ہیں. ٹھیک ہے. تو جو پیلا یرکان ہوتا ہے اس کا کیا ٹریٹمنٹ ہے، اس کی کیا وجوہات ہیں، کس وجہ سے وہ ہوتا ہے؟ اگین ان ہائیجینک کنڈیشنز، ان کوکڈ فوڈ، آلودہ پانی، آلودہ خوراک، ان چیزوں سے وہ جو وائرس ہے ہیپاٹائٹس اے اور ای کا، یہ آپ کی باڈی میں انٹر ہو جاتا ہے. اچھا، یہ زیادہ خطرناک ہوتا ہے یا ہیپاٹائٹس سی جو ہے وہ بہت زیادہ خطرناک ہوتا ہے؟ جو کالا یرکان ہے وہ زیادہ خطرناک ہوتا ہے. جو پیلا یرکان اے اور ای ہے موسٹ آف دا ٹائم یہ سیلف لمیٹنگ ہوتا ہے. ٹھیک ہے. اس میں آلدو آپ کو سمٹمز ہوتے ہیں لیکن اس کی کوئی اسپیسیفک ٹریٹمنٹ نہیں ہے، یہ خود بخود ٹھیک ہو جاتا ہے. تو اس کی وجہ سے اگر ہیپاٹائٹس ہو جائے تو آپ کو کیا نقصانات زیادہ ہو سکتے ہیں؟ دیکھیں، ہیپاٹائٹس اے اور ای جیسے میں نے پہلے کہا کہ سیلف لمیٹنگ ہے، لیکن ہیپاٹائٹس ای اگر پریگنینسی میں ہو جائے پریگننٹ فیمیلز کو، اٹ کین بی لائف تھریٹننگ.
اچھا. تو یہ بہت سویئر ہیپاٹائٹس کرتا ہے اور اس کی وجہ سے لیور فیلئر ہو جاتا ہے. اور دنیا میں جو بڑے اچھے ہیلتھ سینٹرز ہیں وہاں پہ بھی اس کی مورٹیلٹی بہت ہائی ہے. اپ ٹو 30% اس کی مورٹیلٹی ہے اگر ایکیوٹ لیور فیلئر آپ کو ہیپاٹائٹس ای کی وجہ سے ہو جائے. ٹھیک ہے. تو یہ ایک پریگنینسی میں. اچھا. اور ویسے عام روٹین میں اگر دیکھیں اگر کسی کو ہیپاٹائٹس ہو گیا تو ایک سے دوسرے میں منتقل ہو سکتا ہے؟ ایک سے دوسرے میں پور ہائیجینک کنڈیشنز کی وجہ سے. اگر ایک فیملی میں بھی ہے, اگر آپ پراپر ہینڈ واشنگ نہیں کر رہے, سیم ٹوائلٹ یوز کر رہے ہیں اور پراپر ہائیجینک میجرز نہیں لے رہے تو یہ ٹرانسمٹ ہو سکتا ہے. صحیح. لیکن کیونکہ یہ ہم لوگ دیکھتے ہیں نا جیسے ہمارے یہاں یہ دیکھا جاتا ہے کہ موسٹلی اگر کسی کو ہیپاٹائٹس بھی ہو جائے اس کے کھانے پینے کے برتن علیحدہ کر دیے جاتے ہیں, اس کو بالکل سائڈ پہ کر دیا جاتا ہے. تو آپ سمجھتے ہیں کیا یہ ٹھیک ہے؟ نہیں, یہ پریکٹس ٹھیک نہیں ہے. اس طرح سے ہیپاٹائٹس نہیں پھیلتا. ٹھیک ہے. مطلب اس میں کوئی نہیں ہے. اگر ہیپاٹائٹس سی ہے, کالا یرقان ہے, تب بھی جو ہیپاٹائٹس سی اور بی یہ دونوں کالا یرقان ہیں. ٹھیک ہے. بی اور سی بھی بلڈ بورن ہے. یہ آپ کو اس وقت ٹرانسمٹ ہوگا جب کسی افیکٹڈ پرسن کا بلڈ آپ کے بلڈ میں شامل ہو جائے. ٹھیک ہے. لائک آپ باربر کے پاس جاتے ہیں, وہ بلیڈ چینج نہیں کرتے, وہ سیم انسٹرومنٹ یوز کرتے ہیں. کسی ہیپ سی والے پیشنٹ کا بلڈ لگ گیا تو کسی اور پیشنٹ کو اس نے ٹریٹ کیا تو اس کو وہ ٹرانسمٹ کر سکتا ہے. ٹھیک ہے. اس طرح بلڈ ٹرانسفیوژن اگر پراپر جگہ سے بلڈ ٹرانسفیوژن نہ کروائی جائے, جہاں پہ پراپر اسکریننگ نہ ہو, کیونکہ ہیپاٹائٹس بی اور سی اور HIV یہ 3 بیسک ٹیسٹ ہیں جو کہ کسی بھی بلڈ ڈونر سے کیے جاتے ہیں بیفور ہم اس کا بلڈ لیں. تو اگر آپ پراپر جگہ سے یہ نہیں کروا رہے, پراپر اسکریننگ نہیں ہو رہی, تو بلڈ ٹرانسفیوژن سے کالا یرقان پھیل سکتا ہے. ٹھیک ہے. اور ڈینٹل ٹریٹمنٹ اگر آپ پراپر جگہ سے نہیں کروا رہے, اگر آپ روڈ سائڈ سے کسی سے ٹریٹمنٹ کروا رہے ہیں, ڈینٹل ٹریٹمنٹ, یا جو پور کوالٹی کلینکس ہیں وہاں سے کروا رہے ہیں جہاں پہ وہ انسٹرومنٹس کو پراپر اسٹیرلائز نہیں کر رہے, تو اس سے بھی خطرہ ہوتا ہے کہ آپ کو ہیپاٹائٹس لگ سکتا ہے. ٹھیک ہے. تو اس کے لیے کیا آپ سمجھتے ہیں سمٹمز کیا ہوتے ہیں اس کی وجہ سے ہیپاٹائٹس اگر ہو جاتا ہے, اس کے حوالے سے بھی تھوڑا سا ہمیں بتائیے گا. لیکن جو پیلا یرقان ہے ہیپاٹائٹس اے اور ای, اس کی یوزول سمٹمز ہوتی ہیں کہ یہ فلو لائک سمٹمز, فیور ہو جاتا ہے بگننگ میں. ٹھیک ہے. باڈی ایکس اینڈ پینز, مسل پینز, جوائنٹ پینز شروع ہو جاتے ہیں. اس کے بعد بھوک لگنا بند ہو جاتی ہے, وامٹنگ شروع ہو جاتی ہے, اور پیٹ میں درد ہو سکتا ہے, اور پھر کچھ دنوں کے بعد جانڈس ہونا شروع ہو جاتی ہے, آنکھیں پیلی ہونا شروع ہو جاتی ہیں. خون کی کمی جو ہے وہ بھی خون کی کمی یوزلی اس میں نہیں ہوتی. ٹھیک ہے. لیکن جانڈس ہو جاتا ہے کہ آپ کی آنکھیں پیلی ہو جاتی ہیں. تو یہ سیلف لمٹنگ ہوتا ہے موسٹ آف دا ٹائم. اس میں جو ٹریٹمنٹ ہے وہ یہی ہے کہ آپ اپنی ہائیڈریشن اچھی رکھیں, اور سمٹومیٹک ٹریٹمنٹ, اگر وامٹنگ ہو رہی ہے تو وامٹنگ کی ٹریٹمنٹ کر لیں. اور موسٹ آف دا ٹائم ہیپاٹائٹس اے اور ای یعنی کہ پیلا یرقان کے لیے ایڈمیشن کی ضرورت نہیں ہوتی. اچھا. انلیس کہ پیشنٹ جو ہے وہ کوئی چیز ٹالریٹ نہیں کر سکتا. اگر وہ کوئی میڈیسن یا کوئی ڈائٹ ٹالریٹ نہیں کر رہا, فوراً وامٹ کر دیتا ہے, اس صورت میں پیشنٹ کو ایڈمیشن کی ضرورت ہوتی ہے. پھر اس میں ہم IV ٹریٹمنٹ دیتے ہیں. ٹھیک ہے. تو اس میں یہ ہے کہ اس کے لیے کوئی ویکسین یا اس طرح کا کچھ ہو کہ اس سے بچا جا سکے, ہیپاٹائٹس نہ ہو؟ ہیپاٹائٹس اے اور ای پیلا یرقان کی ابھی اس وقت ویکسینز اویلیبل ہیں. ٹھیک ہے. آپ وہ ویکسین اے کی کروا سکتے ہیں, ای کی ویکسین پاکستان میں اویلیبل نہیں ہے. تو اس سے آپ بچ سکتے ہیں پیلا یرقان سے. دوسرا یہ کہ اچھی ہائیجینک کنڈیشنز اپنا کے آپ اس سے بچ سکتے ہیں. آپ صفائی کا جو ہے وہ بہت زیادہ خیال رکھیں, اور اس کے ساتھ جو آپ کافی بیماریوں سے پانی بوائل کر کے پئیں, اور باہر سے انککڈ آئٹمز نہ کھائیں. جی, لیکن ہم لوگ تو باہر کے کھانے بہت شوق سے کھاتے ہیں نا. اچھا جی, ایک کالر بھی ہمارے ساتھ موجود ہے. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی, محمد علی ہیں جام پور سے, کیا کہنا چاہیں گے؟ جی آپ کیا کہنا چاہیں گے؟ میری امی کو نا گیس ہوتی ہے تو اس کا کوئی علاج بتائیں, پیر کو چکر بھی آتے ہیں. ٹھیک ہے ڈاکٹر صاحب, آپ کچھ پوچھنا چاہیں گے؟ گیس کا مطلب کیا ہے, کیا علامات کیا ہوتی ہیں ان کو؟ جی, علامات کیا ہوتی ہیں ان کی؟ یہ بیٹھی ہیں صاحب, یہ بتاتی ہیں امی یہ بات. ٹی وی کا آواز جو ہے نا وہ. السلام علیکم. وعلیکم السلام.
जी मुझे गैस हो जाती है, दिमाग को चक्कर आते हैं, फिर आंखों पे अटैक करते हैं, आंखें जो लाल हो जाती हैं, दर्द होने लगता है आंखों में। कह रही हैं आंखें सुर्ख लाल हो जाती हैं। अच्छा, और इसके अलावा क्या आपको अलामात हैं? मुझे लगता है चक्कर आते हैं, मतलब पेट में थोड़ा थोड़ा दर्द होता है, पेट में दर्द। गैस खत्म होती है फिर कुछ नहीं होता। ठीक है, कुछ और पूछना है? रैसे की गोलियां भी खाती हैं और गोलियां भी खाती हैं। तो राइज़िक खाने से आपके पेट का दर्द ठीक हो जाता है? जी कुछ गैस कम हो जाती है रैसे खाने से। आपकी एज कितनी है, उम्र कितनी है? हेलो जी जी, आपकी उम्र कितनी है? मेरी उम्र 40 बरस होगी। अच्छा, ठीक है, बहुत शुक्रिया कॉल करने का जी। लेकिन जो अलामात ये बता रही हैं ना, मोस्ट ऑफ द पेशेंट्स पाकिस्तान में जो रिलेट करते हैं ना हर चीज़ को गैस के साथ और स्टमक के साथ रिलेट करते हैं। हाँ। जबकि मोस्ट ऑफ द टाइम चीज़ें स्टमक से रिलेटेड नहीं होती। जो आईज़ की सिम्टम्स बता रही हैं, दे आर नॉट रिलेटेड टू स्टमक, और इवन हेडेक, दैट्स नॉट रिलेटेड टू स्टमक। अच्छा, तो इन्हें चाहिए कि वो किसी करीबी डॉक्टर से रुजू करें और अपना प्रॉपर मुआयना करवाएं। अच्छा सर, ये भी होता है ना कि स्टमक की वजह से आपका जब खाना जो है वो डाइजेस्ट नहीं हो रहा था, उसकी वजह से भी आपको इस तरह के सिम्टम्स होते हैं? नहीं, उसकी वजह से मोस्ट ऑफ द जो सिम्टम्स होते हैं ना, वो हार्ट बर्न होता है, आपको जलन होती है, आपको ब्लोटिंग होती है, तो इस तरह के सिम्टम्स होते हैं। सही। तो अपने वो कहते हैं ना स्टमक का ख्याल कैसे रखें, ये भी तो आपसे जानेंगे कि किस तरह के खाने खाने चाहिए, किस तरह हम अपना सेहत का ख्याल रख सकते हैं। देखिए, हेल्दी ईटिंग, जो हेल्दी चीज़ें खाएं, मेनली इसमें यह है कि बहुत तेज़ मिर्च मसाले ना खाएं और पुअर क्वालिटी ऑयल घी इस्तेमाल ना करें, ऑयली चीज़ें ना इस्तेमाल करें, क्योंकि ऑयली चीज़ें, पराठा, फ्राई चीज़ें, ये देर से हजम होती हैं, ये स्टमक में ज़्यादा देर तक पड़ी रहती हैं, तो उसमें फिर रिफ्लक्स होने का, हार्ट बर्न होने का रिस्क होता है। सही। अच्छा, जिस तरह आप हेपेटाइटिस सी के बारे में बता रहे थे, ये किस हद तक जो है वो खतरनाक साबित हो सकता है, इसके क्या सिम्टम्स होते हैं? हेपेटाइटिस सी जब होता है, इसको हम कहते हैं क्रोनिक हेपेटाइटिस। ठीक है। एक होता है एक्यूट हेपेटाइटिस कि आपको वायरस लगा और आपको विद इन फ्यू डेज और फ्यू वीक्स में आपको सिम्टम्स आना शुरू हो जाती हैं कि आपको जॉन्डिस हो गया या आपकी भूख लगना बंद हो गई। लेकिन जो हेपेटाइटिस बी और सी हैं, इनको हम कहते हैं क्रोनिक हेपेटाइटिस कॉज करते हैं। ये क्रोनिक हेपेटाइटिस में कोई मोस्ट ऑफ द टाइम कोई सिम्टम्स नहीं होती। हमारे पास मोस्ट ऑफ द पेशेंट जो हेपेटाइटिस सी के साथ स्पेसिफिकली प्रेजेंट करते हैं, वो प्रेजेंट करते हैं काफ़ी लेट स्टेज पे, क्योंकि उनको पता ही नहीं होता कि उनको हेपेटाइटिस सी है। तो उनको पता उस वक्त चलता है जब हेपेटाइटिस सी जिगर को डैमेज कर चुका होता है और उसकी वजह से जिगर सिकुड़ चुका होता है। तो वो जिगर के सिकुड़ने की जो अलामात हैं, उसके साथ मोस्ट ऑफ द टाइम प्रेजेंट करते हैं। उसमें यह है कि पेट में पानी पड़ जाता है, खून की उल्टियाँ आनी शुरू हो जाती हैं या बेहोशी होना शुरू हो जाती है। तो मोस्ट ऑफ द पेशेंट्स हेपेटाइटिस बी और सी के क्रोनिक हेपेटाइटिस या सिरोसिस के साथ प्रेजेंट करते हैं। सही। तो जो हेपेटाइटिस सी है उसका फिर कैसे ट्रीटमेंट किया जाता है? हेपेटाइटिस सी का बहुत इफेक्टिव ट्रीटमेंट अवेलेबल है। अभी लास्ट फ्यू इयर्स में इसमें बड़ी रेवोल्यूशन हुई है। इससे पहले जो है शायद आपको पता हो कि इंजेक्टेबल ट्रीटमेंट होता था, इंटरफेरोन के इंजेक्शन लगते थे, उसका रिस्पांस रेट भी अराउंड 50% था कि आप 100 को ट्रीट करें और 50 लोग क्योर हो जाते थे, बाकी में वो वायरस रहता था और उसके बड़े सिग्निफिकेंट साइड इफ़ेक्ट्स होते थे। अब जो न्यू मेडिकेशंस आई हैं उनको हम DAAs कहते हैं, डायरेक्ट एक्टिंग एंटीवायरल्स। ये ओरल टैबलेट की फॉर्म में, अगर आपका जिगर सिकुड़ा हुआ नहीं है, जिगर ठीक है, तो एक टैबलेट आपने रोज़ाना खानी है और 3 महीने तक खानी है और इसका रिस्पांस रेट अराउंड 96-97% है विद नो साइड इफेक्ट्स, नो सिग्निफिकेंट साइड इफेक्ट्स। इसका 3 महीने का ट्रीटमेंट है। 3 महीने का। लेकिन कुछ लोगों में जिनका जिगर सिकुड़ा होता है, उसमें 2 ऑप्शंस होते हैं कि आप इस टैबलेट को, एक और टैबलेट है राइबावायरिन, उसके साथ कंबाइन करके 3 मंथ्स के लिए दे दें। लेकिन कुछ लोग राइबावायरिन टॉलरेट नहीं करते, उनको खून की कमी होना शुरू हो जाती है, फिर उनमें हम वही टैबलेट 6 मंथ्स तक दे सकते हैं। ठीक है। तो जो हेपेटाइटिस सी है उसको किस तरह डायग्नोज किया जाता है? हेपेटाइटिस सी का सिंपल ब्लड टेस्ट है, जो कि
میں یہ میسج دینا چاہتا ہوں کہ اپنے آڈینس کے لیے کہ سب کو اپنی ہیپاٹائٹس کی اسکریننگ کروانی چاہیے، کیونکہ یہ جو ہم کیسز دیکھ رہے ہیں پاکستان میں بہت کامن ہے ہیپاٹائٹس. ہم جو کیسز دیکھ رہے ہیں دس از اونلی ٹپ آف دا آئس برگ. بہت سے لوگ ایسے ہیں جو کہ ہیپاٹائٹس وائرسز کے ساتھ رہ رہے ہیں لیکن ان کو نہیں پتا کہ ان کو ہیپاٹائٹس ہے. بالکل ایسے ہی. تو اس کا سولوشن صرف یہ ہے کہ اسکریننگ کریں، کیونکہ WHO کا جو ایم ہے کہ 2030 تک ورلڈ فری آف ہیپاٹائٹس. لیکن ہم دیکھتے ہیں نا یہاں ہمارے پاکستان میں صرف مسئلہ ہی یہی آتا ہے کہ ایک تو صاف پینے کا پانی ہم لوگوں کو میسر نہیں ہے. ابھی اگر ہم ملتان کی بات کریں تو اسپیشلی یہاں پر بھی ہمیں جو ہے اب تو ملتان کا پانی بھی پینے کے قابل نہیں رہا. یہاں پر بھی بڑے مسائل ہیں پانی پینے کے. تو اس کی وجہ سے یہ ایک ریزن بھی بنتی ہے کہ ہیپاٹائٹس جو ہے وہ ہیپاٹائٹس سی جو ہے نا یہ فوڈ بورن وائرس نہیں، یہ بلڈ بورن وائرس ہے. یہ بلڈ سے بلڈ میں پھیلتا ہے. ٹھیک ہے. اور اس کا اونلی ٹریٹمنٹ اونلی کیور کہ ہم کیسے لوگوں کو بچا سکتے ہیں دیٹ از اسکریننگ، کہ ہم لوگوں کو اسکرین کریں. ہاسپٹلز انیشیٹو لیں سبسڈائزڈ ریٹ پہ ہیپاٹائٹس سی کا ٹیسٹ کریں. لائک ایک ایم بنا لیں کہ ہم نے جو بھی پیشنٹ آئے گا اس کو ہیپاٹائٹس بی اور سی کا ٹیسٹ ضرور کرنا ہے، سبسڈائز کر دیں. اس طرح سے ہم پک کریں گے کیسز کو، اس طرح سے ہم ان کو ٹریٹ کریں گے. اسی طرح سے ہمیں پاپولیشن ہائی رسک پاپولیشنس کو ٹارگٹ کرنا چاہیے. جیسے میں آئرلینڈ میں تھا تو ہمارا ایک پریزن کا پروگرام ہوتا تھا کہ ہماری نرسز جاتی تھیں پریزنس میں، وہاں جا کے وہ ان کے جو قیدی ہوتے تھے ان کے سیمپلز دے کے ان کو اسکرین کرتی تھیں. صحیح. اور جو پازیٹیو نکلتے تھے ان کو ہم وہیں پہ جا کے ٹریٹ کرتے تھے. اس کے علاوہ ڈرگ ٹریٹمنٹ سینٹر، کیونکہ جو آئی وی ڈرگ یوزرز ہوتے ہیں آئی وی ڈرگ یوزرز وہ نیڈلز شیئر کرتے ہیں ایک دوسرے کے ساتھ، تو اس میں اسپریڈ ہوتا ہے. تو وہاں ان کے جو ڈرگ ٹریٹمنٹ سینٹرز ہوتے تھے جہاں پہ وہ اس کی سبسٹیٹیوشن تھراپی لینے آتے تھے تو وہاں پہ جا کے ٹریٹ کرتے تھے پاپولیشن ہائی رسک پاپولیشن کو ٹارگٹ کر کے، تو وہاں ایٹ دا اسپاٹ ان کو ٹریٹ کرتے تھے. ٹھیک ہے. تو آپ لوگوں کے جو ہاسپٹل ہے وہ اس حوالے سے اویئرنیس پروگرامز وغیرہ جو ہے وہ کروائے جاتے ہیں؟ جی ہم اپنے جو ER میں پیشنٹ آتے ہیں ہماری کوشش ہوتی ہے کہ ہم سب لوگوں کا بی اور سی کا ٹیسٹ اور ان کو اسکرین کریں. اگر ان کا پازیٹیو آئے تو ہم ان کو لنک کریں گیسٹرونٹولوجی سروسز کے ساتھ کہ ان کا ٹریٹمنٹ ہو سکے. آپ کیا سمجھتے ہیں اس ٹائم ملتان میں کتنے پیشنٹس کی جو ہے وہ تعداد ہے کہ جن کو یہ بیماری بہت زیادہ ہے؟ اس کے بارے میں کوئی پراپر ریسرچ اویلیبل نہیں ہے، لیکن میری آبزرویشن ہے کہ یہ جو ایریا ہے ساؤتھ پنجاب کا اور بلوچستان کا ایریا، ملتان، شجاع آباد، یہ جو ڈسٹرکٹس ہیں نا یہاں پہ اٹس ویری کامن. یہاں پر جو ہے لوگوں کو بہت زیادہ ہے. اور ینگ پیشنٹ جو ہیں وہ سیروسس کے ساتھ آ رہے ہیں، ینگ پیشنٹس لیور کینسر کے ساتھ آ رہے ہیں. ٹھیک ہے. تو اس پہ مزید بھی بات کریں گے کہ بچوں میں یہ کیسے ہو سکتا ہے. ناظرین ابھی ہم نے جانا بریک پہ، ہمارے ساتھ رہیے گا. ویلکم بیک ناظرین، روہی ایئرٹیل میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. اچھا، ہیپاٹائٹس سی سے ہم کس طرح بچ سکتے ہیں؟ کیا احتیاط کرنی چاہیے؟ ہیپاٹائٹس سی جو ہے یہ بلڈ بورن وائرس ہے، تو ہمیں ہر وہ چیز جس سے ایک پرسن کا بلڈ دوسرے پرسن کے بلڈ میں ٹرانسمٹ ہو سکتا ہے اس میں خیال رکھنا چاہیے. باربر کے پاس جانا ہے، آپ اپنی کٹ رکھیں ساتھ، اس کو ساتھ لے کے جائیں، وہی آپ پہ یوز ہو. آپ نے بلڈ ٹرانسفیوژن کی آپ کو ضرورت پڑتی ہے تو آپ کسی مستند ادارے سے بلڈ ٹرانسفیوژن کروائیں جہاں پہ پراپر اسکریننگ میتھڈ یوز ہوتے ہیں. ٹھیک ہے. اس کے علاوہ آپ نے ڈینٹل ٹریٹمنٹ اپنی کروانی ہے، وہ بھی پراپر جگہ سے کروائیں جہاں پہ آپ کو تسلی ہو کہ آپ جو انسٹرومنٹس آپ پہ یوز ہو رہے ہیں وہ پراپرلی اسٹیرلائزڈ ہیں. ٹھیک ہے. ہیپاٹائٹس سی کی کوئی بھی ویکسینیشن اس وقت اویلیبل نہیں ہے انفارچونیٹلی. اس طرح ہیپاٹائٹس بی سے پریونشن کی کچھ چیزیں ہیں کہ ہیپاٹائٹس بی کی پریونشن میں یہی ساری بلڈ بورن وائرس ہے، بلڈ ٹو بلڈ ٹرانسمیشن ہے، یہی ساری چیزیں جو ہیپ سی کے لیے یہ کرنی ہے. اس کے علاوہ آپ نے ہیپ بی کی ویکسینیشن کروانا ہے. ہیپاٹائٹس بی کی بہت ہی افیکٹو ویکسینیشن اویلیبل ہے. اس کی 3 ڈوزز ہوتی ہیں. سب سے پہلے آپ نے اپنا بلڈ ٹیسٹ کروانا ہے کہ آپ کو ہیپاٹائٹس بی ہے تو نہیں. اگر آپ کا ہیپاٹائٹس بی نیگیٹو آتا ہے تو آپ نے اپنی ویکسینیشن کروانی ہے. 3 ڈوزز ہیں. 0 ڈوز ہے جو اسٹیٹ ڈوز اس وقت لگے گی، پھر 1 مہینے بعد لگے گی، پھر 6 مہینے بعد لگے گی.
تو یہ 3 ڈوزز ہیں اور اٹ از ویری افیکٹو. اچھا آپ کیا سمجھتے ہیں کتنے ٹائم بعد جو ہے آپ کو اپنا مکمل چیک اپ جو ہے وہ کروانا چاہیے, آپ کو اپنے ٹیسٹ کروانے چاہیے؟ کیونکہ پاکستان میں ہیپیٹائٹس کافی کامن ہے, تو آئی بلیو کہ ایوری ایئر آپ کو ایک دفعہ اپنے ہیپیٹائٹس بی اور سی وائرس کے ٹیسٹ کروانے چاہیے. ٹھیک ہے, اور ویکسین جو ہے وہ بھی آپ کو لگوانی چاہیے؟ ویکسینیشن ونس آف ہوتی ہے, لیکن اس کے بعد 5 ایئرس کے بعد آپ اپنا امیون اسٹیٹس چیک کر سکتے ہیں کہ آپ کی جو اینٹی باڈیز ہیں وہ سفیشینٹ ہیں یا نہیں. اگر وہ اینٹی باڈی سفیشینٹ نہ ہو تو آپ ایک سنگل بوسٹر ڈوز لگوا سکتے ہیں. صحیح. اور ڈائٹ پلان کیا ہونا چاہیے, کس طرح کی آپ کو ڈائٹ لینی چاہیے؟ لیکن اس میں ہیپاٹائٹس میں ڈائٹ کا کوئی ایسا رول نہیں ہے, لیکن اگر آپ کو ہیپاٹائٹس ہے تو ساتھ میں اگر آپ کی ڈائٹ ٹھیک نہیں ہے, آپ کاربوہائیڈریٹس بہت زیادہ لے رہے ہیں, آپ کا ویٹ بڑھ رہا ہے, آپ کا لیور فیٹی ہو رہا ہے, تو وہ 2 ڈیزیزز کمبائن ہو جاتی ہیں. تو جو لیور ڈیمیج ہے وہ بہت کوئک ہوتا ہے, جو لیور ڈیمیج 15 سال میں ہونا ہے وہ اس سے ہاف میں ہو جائے گا. تو اس لیے آپ کو ہیلدی ڈائٹ لینی چاہیے. کافی کے بارے میں ریسرچ ہے کہ کافی از گڈ فار ہیلتھ, گڈ فار لیور. کافی پینی چاہیے. جی کافی. بہت سارے لوگ تو اس کو ایسے جو ہے وہ بلیک کافی کتنا افیکٹ کرتی ہے, اس سے بلیک کافی پینی چاہیے. بلیک کافی پینی چاہیے, صحیح ہے. اچھا اس کے ساتھ ساتھ جیسے لیور کے حوالے سے آپ بتا رہے تھے, تو لیور جو ہے اس کی کتنی اقسام ہیں, اس پہ کس طرح جو ہے یہ افیکٹ ہو سکتا ہے؟ لیکن لیور ہماری باڈی میں ایک وائٹل آرگن ہے جو کہ بہت سے میٹابولک فنکشنز کرتا ہے. لیور کے بغیر لائف نہیں ہے. ہاں بالکل ایسے ہے. ٹھیک ہے, تو لیور کو ڈفرینٹ قسم کی ڈیزیزز افیکٹ کر سکتی ہیں. ایک ہم ہیپاٹائٹس وائرسز کے بارے میں بات کر چکے ہیں. اس کے علاوہ اور بھی بہت ساری ڈیزیزز ہیں جو کہ لیور کو انوالو کر سکتی ہیں. ان میں ایک آٹو امیون ہیپاٹائٹس ہے جس میں آپ کا اپنا امیون سسٹم آپ کے لیور کے اگینسٹ ہو جاتا ہے اور لیور کو ڈیمیج کرنا شروع کر دیتا ہے. تو اس کی علامات بھی سملر ہوتی ہیں جیسے کہ ایک عام وائرل ہیپاٹائٹس کی ہوتی ہیں, کہ اس میں جانڈس ہو جاتا ہے, فٹیگ, باڈی ایکس اینڈ پینس, اور جانڈس ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے, اس میں بھی سمٹمز اسی طرح کی ہوتی ہیں, لیکن اس میں جب آپ ٹیسٹ کرتے ہیں تو ہیپاٹائٹس کے ٹیسٹ نیگیٹو آتے ہیں. پھر آپ کو اسپیسیفکلی آٹو امیون ہیپاٹائٹس کی لائن پہ ٹیسٹ کرنے پڑتے ہیں, اور موسٹ آف دا ٹائم آپ کو لیور بایوپسی کرنی پڑتی ہے اس کو ڈائگنوز کرنے کے لیے. لیکن اس کی بھی بڑی افیکٹو ٹریٹمنٹس اویلیبل ہیں. ہم نے اب امیون سسٹم کو سپریس کرنا ہے بیسیکلی اس میں, کیونکہ آپ کا اپنا امیون سسٹم لیور کو ڈیمیج کر رہا ہوتا ہے. تو آپ نے امیون سسٹم کو سپریس کرنا ہے اسٹیرائڈز دے کے اور دوسری امیونو سپریسو میڈیکیشنز دے کے. تو آٹو امیون ہیپاٹائٹس کے علاوہ جو موسٹ کامن ڈیزیز اس وقت ہے, جو کہ کیونکہ یورپ میں اور موسٹ آف دا ڈیولپڈ ورلڈ میں ہیپاٹائٹس سی از نیئر ایریڈیکیشن, دے آر ورکنگ آن اٹ فار لانگ ٹائم, اور آئی تھنک کہ وہ اپنا ٹارگیٹ 2030 والا WHO کا ٹارگیٹ اچیو کر لیں گے. دے آر ویری کلوز ٹو اٹ. لیکن جو نیکسٹ ڈیزیز وہاں پہ آ رہی ہے وہ ہے فیٹی لیور. اچھا, فیٹی لیور. جو لوگ اوبیز ہیں, اوور ویٹ ہیں, جن کو ڈائبٹیز ہے اور وہ بھی انکنٹرولڈ, جن کو کولیسٹرول کا پرابلم ہے, وہ ایٹ رسک ہوتے ہیں کہ ان کے لیور میں فیٹ اکٹھا ہونا شروع ہو جاتی ہے. ٹھیک ہے, تو وہ فیٹ بھی لیور کو ایسے ہی ڈیمیج کر سکتی ہے جیسے کہ وائرل ہیپاٹائٹس. تو ود دی پیسج آف ٹائم لیور سروٹک ہو جاتا ہے, جگر جو ہے وہ سکڑ جاتا ہے. تو وہی سیم کمپلیکیشنز جو وائرل ہیپاٹائٹس کی وجہ سے ہوتی ہیں وہ فیٹی لیور کی وجہ سے بھی ہو سکتی ہیں. ٹھیک ہے, تو اس کا پھر کیا ٹریٹمنٹ کیسے کیا جاتا ہے؟ اس کا ٹریٹمنٹ بیسیکلی لائف اسٹائل ماڈیفیکیشنز ہیں. ٹھیک ہے, لیکن اگر آپ کو ڈائبٹیز ہے اور ڈائبٹیز بھی انکنٹرولڈ ہے تو آپ سب سے پہلے اپنی ڈائبٹیز کو کنٹرول کریں, اس کی میڈیکیشن آپٹیمائز کریں, اپنی ڈائٹ کا خیال رکھیں. دوسرا یہ کہ اگر آپ کو کولیسٹرول زیادہ ہے تو کولیسٹرول کو ٹریٹ کریں, اور باقی لائف اسٹائل ماڈیفیکیشن کہ واک کریں, ویٹ ریڈیوس کریں, اپنی ڈائٹری ہیبٹس چینج کریں, اس میں لو کارب ڈائٹ لیں, اور اس طرح سے آپ اس کی فردر پروگریشن کو روک سکتے ہیں. اور اسٹڈیز میں یہ شو ہوا ہے کہ اگر آپ 7 to 10% ویٹ لاس کر لیتے ہیں اور آپ کو فیٹی لیور ہے تو آپ کی ساری چینجز ریورس ہو جاتی ہیں. ایون جو ہسٹولوجیکل چینجز ہیں آپ کے لیور کے اندر وہ بھی ریورس ہو جاتی ہیں. تو آپ ایک ہیلدی لائف سٹائل اپنا کے اپنے لیور کو ہیلدی رکھ سکتے ہیں. صحیح. اچھا, جس طرح ابھی ہیپاٹائٹس کے حوالے سے بات کریں, جو لوگ شوگر کے مریض ہوتے ہیں, جن کو شوگر ہوتی ہے, ان کو کیا احتیاط کرنی چاہیے, وہ ان کا ٹریٹمنٹ کیسے ہو سکتا ہے؟
ان کا ٹریٹمنٹ بیسیکلی شوگر کو آپ نے اچھا کنٹرول کرنا ہے، ویدر ان دی فارم آف ٹیبلٹس. اگر ٹیبلٹس پہ کنٹرول نہیں ہو رہا تو آپ انسولین پہ چلے جائیں، انسولین سے اپنی شوگر کو اچھا کنٹرول رکھیں. اگر آپ کو ڈائبٹیز ہے، ساتھ میں آپ بہت زیادہ اوبیز ہیں، تو کچھ ایسی میڈیکیشنز آج کل مارکیٹ میں آئی ہیں کہ جو آپ کو ویٹ ریڈکشن میں بھی ہیلپ کرتی ہیں، ڈائبٹیز کنٹرول میں بھی ہیلپ کرتی ہیں، اور کلینکل ٹرائلز میں یہ شو ہوا ہے کہ وہ میڈیسنز آپ کے لیور پہ بھی پازیٹیو افیکٹ ہوتا ہے ان کا، بیکاز آپ کی ڈائبٹیز کنٹرول ہو جاتی ہے اور آپ کی ویٹ کم ہو جاتا ہے، جو بیسیکلی روٹ کاز ہے فیٹی لیور کی، وہ اس سے ٹریٹ ہو جاتی ہے. صحیح. تو کچھ ایسی میڈیکیشنز ہیں جو نیور میڈیکیشنز ہیں اور ڈائبٹیز میں وہ کامنلی یوز ہو رہی ہیں. ٹھیک ہو گیا. اچھا، جس طرح ابھی گیسٹرو پہ بھی تھوڑی سی بات کر رہے تھے، جس طرح گیسٹرو ہو جاتا ہے تو سم ٹائم آپ کو وامٹنگ بھی فیل ہو رہی ہوتی ہے، بٹ آپ کو وامٹنگ آ نہیں رہی ہوتی، تو اس میں کیا کرنا چاہیے آپ کو؟ اس میں دیکھیں اینٹی وامٹنگ آپ کو میڈیسن لینی چاہیے، کیونکہ موسٹ امپورٹنٹ چیز یہ ہے کہ آپ سفیشینٹ اورل انٹیک آپ کا ہونا چاہیے، آپ نمکیات اور پانی لینے کے قابل ہونے چاہیے. اگر آپ نہیں لے سکتے نوزیا کی وجہ سے یا وامٹنگ کی وجہ سے، تو آپ کو ڈی ہائیڈریشن ہو جائے گی اور اس سے پھر کڈنیز پہ نیگیٹو افیکٹ پڑے گا. فل میں ہم لوگوں کو بہت زیادہ خیال رکھنا پڑتا ہے. جیسے ابھی موسم چینج ہو رہا ہے، تو موسم چینج ہونے کی وجہ سے بھی جو ہے یہ بیکٹیریل وائرس جو ہے وہ پھیل سکتا ہے. یوزلی گرمیوں میں، یہ بارشوں کے سیزن میں، فلڈز میں یہ اس کی ٹرانسمیشن زیادہ ہوتی ہے ڈیو ٹو انہائیجینک کنڈیشن. تو کس طرح آپ سمجھتے ہیں کہ اس میں آپ کو کیا کیا احتیاط کرنی چاہیے اگر آپ نے گیسٹرو سے بچنا ہے؟ تو اس میں بھی یہی کہ آپ نے صفائی کا ہی خیال رکھنا ہے. صفائی کا مینلی یہی ہے کہ آپ نے صفائی کا خیال رکھنا ہے، ہائیجینک اپنی میجرز کرنی ہے. ہینڈ واشنگ، پانی کو بوائل کر کے یوز کریں، اور فروٹس اینڈ ویجیٹیبلس کو اچھی طرح واش کر کے یوز کریں. بازار کی چیزیں اسپیشلی ان کوکڈ چیزیں نہ یوز کریں. اچھا، کچھ فروٹس بھی سم ٹائم ایسا ہوتا ہے نا کہ جیسے آپ کھا رہے ہوں تو اس کی وجہ سے بھی آپ کو اس طرح کے مسئلوں کا سامنا کرنا پڑتا ہے، تو کیا آپ کیا سمجھتے ہیں کس طرح کے فروٹس جو ہیں وہ آپ کو فائدہ دے سکتے ہیں؟ نہیں، فروٹس میں صرف یہ ہے کہ اگر آپ ان کو پراپرلی واش نہ کریں اور وہ کنٹامینیٹڈ ہوں، فوڈز، ویجیٹیبل، سیلڈز، اگر یہ پراپرلی واش نہ ہوں اور کنٹامینیٹڈ ہوں، پھر آپ کو پرابلم ہوگا، ادروائز اس سے کوئی پرابلم نہیں ہوگا. صحیح. اچھا، سب سے بڑی عادت ہے نا کہ آج کل ہم لوگوں کو دیکھتے ہیں کہ امیون سسٹم کے جو ہے نا یہ ہم لوگوں کا بہت زیادہ مسئلہ ہے، تو اس کو کیسے بہتر کر سکتے ہیں امیون سسٹم کو؟ امیون سسٹم کو آپ ہیلدی ایٹنگ، ہیلدی لائف سٹائل سے آپ اپنے امیون سسٹم کو ٹھیک رکھ سکتے ہیں. آپ اپنی ایٹنگ ہیبٹس اچھی رکھیں، ہیلدی ایٹنگ کریں، فروٹس آپ کی اس میں شامل ہونے چاہیے، ویجیٹیبلس شامل ہونی چاہیے، اور مناسب مقدار میں پروٹین شامل ہونی چاہیے. اس کے علاوہ ایکسرسائز، واک، آپ اس طرح سے اپنے امیون سسٹم کو ہیلدی رکھ سکتے ہیں. اچھا، یہ بھی ایکسرسائز کے حوالے سے ہم بات کریں تو یہ بھی بڑے مسئلے ہیں نا ہم لوگوں کے. اب جو لوگ کام کر رہے ہوتے ہیں ان کے پاس اتنا ٹائم بھی نہیں ہوتا کہ وہ 1 hour بھی اپنے لیے نکال سکیں اور ایکسرسائز کی طرف جا سکیں. لیکن ظاہر سی بات ہے اگر آپ نے اپنا ہیلدی لائف سٹائل اپنانا ہے، اپنے آپ کو بہتر رکھنا ہے، بیماریوں سے دور رہنا ہے، تو آپ کو کہیں نہ کہیں اپنے لیے ٹائم ضرور نکالنا ہے. بالکل، آپ کو ٹائم نکالنا پڑے گا. اچھا، جس طرح ابھی آپ کے ہاسپٹل کے حوالے سے ہم جانیں گے کہ وہاں پر آپ کے جو ان کے ٹریٹمنٹس ہیں، جو لوگ آنا چاہتے ہیں ان کو کیا آپ کہنا چاہیں گے؟ وہ کس طرح آئیں، آپ سے رابطہ کریں، اور آپ ان کا ٹریٹمنٹ کیسے کر سکتے ہیں؟ لیکن جو بھی گیسٹرونٹرولوجی سے ریلیٹڈ کنڈیشنز ہیں یا لیور سے ریلیٹڈ کنڈیشنز ہیں یا کسی اور اسپیشلٹی سے ریلیٹڈ، تو لوگ فون پہ اپوائنٹمنٹ لے سکتے ہیں. ٹھیک ہے. تو ہاسپٹل کا ایک ڈیڈیکیٹڈ سوئچ بورڈ ہے جہاں پہ وہ کال سینٹر ہے، جہاں پہ وہ کال کر کے تو کلینک کی اپوائنٹمنٹ لے سکتے ہیں. ٹھیک ہو گیا. کیا میسج دینا چاہیں گے جو ہمارے ویورز دیکھ رہے ہیں آپ کو اس ٹائم؟ میسج میں یہ دینا چاہوں گا کہ ہیپاٹائٹس از پریونٹیبل. سب سے پہلے تو پریونشن ہے کہ اس کی پراپر پریونٹیو میئرز کریں. جو پیلا یرکان ہے اس میں اپنی ہائیجینک میئرز امپروو کریں، اور جو کالا یرکان ہے اس میں گڈ ٹرانسفیوژن پریکٹسز اور بلڈ ٹو بلڈ ٹرانسفیوژن کو جیسے ہم نے ایکسپلین کیا، ایسے یہ چیزیں اڈاپٹ کر کے اس سے بچیں. ہیپاٹائٹس بی کی ویکسینیشنز کروائیں اور اس طرح سے آپ ہیپاٹائٹس سے بچ سکتے ہیں. دوسری بات یہ کہ ہیپاٹائٹس از ٹوٹلی ٹریٹیبل. ہیپاٹائٹس سی کی بہت ہی افیکٹو اور وداؤٹ اینی سگنیفیکنٹ سائڈ افیکٹس میڈیکیشنز اویلیبل ہیں، جس سے بہت اچھا کیور ریٹ، اراؤنڈ 97% کیور ریٹ ہے اس کا. تو آپ ہیپاٹائٹس
کو ٹریٹ کر سکتے ہیں. اٹ از ٹوٹلی ٹریٹیبل. ہیپیٹائٹس بی از لٹل بٹ ڈیفیکلٹ ٹو ٹریٹ. اس میں یوزلی آپ کو لائف لانگ میڈیکیشنز لینی پڑتی ہیں جو ایلیجیبل کینڈیڈیٹس ہوں. موسٹ آف دا پیپل جو ہوتے ہیں ان کا اپنا امیون سسٹم ہیپیٹائٹس بی وائرس کو کنٹرول کر رہا ہوتا ہے. ہم نے صرف پیریوڈک مانیٹرنگ کرنی ہوتی ہے. لیکن جو لوگ ایلیجیبل ہوں ٹریٹمنٹ کے, ایٹ دا مومنٹ ٹریٹمنٹ از آلموسٹ لائف لانگ. لیکن یہ ہے کہ ایک سنگل ٹیبلٹ ہوتی ہے موسٹ آف دا ٹائم جو کہ ہیپیٹائٹس بی کو کنٹرول میں رکھتی ہے اور آپ کے لیور کو ڈیمیج ہونے سے بچاتی ہے. ٹھیک ہے, بہت شکریہ آپ کا, بہت اچھا لگا آپ ہمارے شو میں آئے اور کافی انفارمیشن ہمارے ویورز تک پہنچائی. تھینک یو سو مچ. اور اس کے ساتھ ہی ناظرین ابھی ہم نے جانا ہے بریک سے, ہمارے ساتھ رہیے گا. جب ہم بریک سے واپس آئیں گے تو ہمارے ساتھ کچھ اور گیسٹ موجود ہوں گے. ویلکم بیک ناظرین, روہی ایٹ 10 میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. اور بریک کے بعد ہمارے ساتھ گیسٹ موجود ہیں, ان کا تعارف کروا دیتی ہوں. آج ہمارے ساتھ موجود ہیں جی سردار جہاں زیب وارن صاحب, جو کہ ایم پی اے بھی ہیں اور سابق صوبائی وزیر رہ چکے ہیں. السلام علیکم, کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک ٹھاک ہیں؟ ویلکم کرتے ہیں اپنے شو میں آپ کو. اور اس کے ساتھ ہی جو ہمارے دوسرے گیسٹ ہیں وہ ہیں جی انجینئر ممتاز احمد, جو کہ سابق ڈائریکٹر کالا باغ ڈیم ہے اور ماہر آبی وسائل بھی ہیں. السلام علیکم, کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک ٹھاک ہیں؟ ویلکم کرتے ہیں اپنے شو میں آپ کو. اچھا, کیا حال چال ہے؟ ٹھیک ٹھاک ہیں جہاں زیب صاحب؟ جی بالکل ٹھیک ہے. اچھا, جس طرح ابھی ہم سیلاب کے حوالے سے بھی آپ سے بات کریں گے, جو اس ٹائم صورتحال ہے اس حوالے سے آپ کی کیا ایکٹیویٹیز ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. ایاک نعبد و ایاک نستعین. دیکھیں جی, اس میں اللہ تعالیٰ کی جو یہ آتی ہیں آفتیں, ان کا تو مقابلہ کوئی نہیں کر سکتا. اور اسی طرح یہ جو ابھی سیلاب کی صورتحال, آپ نے دیکھا ہوگا اتنی زیادہ بارشیں ہوئی ہیں جن کی توقع ہی نہیں تھی, اور اتنی شدت اختیار کر گئی ہیں کہ میرے دوست ہیں گلگت کے ہیں, وہاں کے ناران کالام کے اور اس ایریا کے, وہاں میں نے جب بات کی تو وہ کہہ رہے تھے کہ نارمل کی بارشیں ہو رہی ہیں. یہ آج سے 1 مہینہ پہلے کی بات ہے. ہمارے ہاں بہت بارشیں ہو رہی تھیں. تو نظام تو پہلے ہم یہی سنتے تھے کہ جی بارشیں وہاں سے آتی ہیں اور پھر نیچے آتی ہیں. اس دفعہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ بارشیں یہاں سے گئی ہیں. اور یہ ہفتہ پہلے کی بات ہے کہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ یہ سلسلہ جب وہاں گیا ہے تو اس نے اتنی تباہی کی ہے. وہاں پہ بڑے بڑے ہوٹلز, میں اس ہوٹل میں بھی گیا تھا جو سوات میں ابھی آپ نے دیکھا ہوگا, جو دریا برد ہوئے ہیں, اور اتنی ہیوی وہاں پہ انہوں نے نیچے بیسمنٹ اور نیچے وہ جو فاؤنڈیشن ہوتی ہے کی ہوئی تھی. اس کے باوجود بھی یہ جو اللہ تعالیٰ کی آفت ہے نا, اس کے سامنے تو کوئی چیز وہ کر نہیں سکتی. ہاں, ایک چیز ہے جو کہ قومیں اس پہ پہلے سے فیوچر جو آپ کا ہوتا ہے نا, پہلے آپ اپنے آپ کو یہ دیکھتے ہیں کہ میں نے اگر جانا ہے مستقبل میں تو ہمیں کرنا کیا چاہیے. وہ ہم نے کچھ نہیں کیا تھا. آپ نے دیکھا ہوگا کہ 40 سال یا 50 سال سے جو حکومتیں تھیں انہوں نے جناب یہ بڑی بڑی چیزیں کھڑی کر کے پل وغیرہ اور یہ اس طرح کے جو ہیں نظر آنے والے وہ منصوبے کھڑے کر دیے. ہم نے یہ نہیں سوچا کہ ہمارے پاس ہر سال, جب سے یہ اللہ تعالیٰ نے نظام بنایا تو بارشیں تو آتی رہیں گی, آگے بھی آئیں گی, لیکن ان کے لیے کہ نظام کی ضرورت تھی وہ ہم نے نہیں کیا, جس کی وجہ سے یہ اتنا بڑا نقصان ہو رہا ہے. اگر یہ ہمارے پاس کوئی بڑے بڑے ڈیم ہوتے, ہمارے پاس کوئی سٹور کرنے کے, آپ یورپ چلے جائیں وہاں سٹور کر لیتے ہیں, آپ جاپان چلے جائیں وہ پانی کو سٹور کر لیتے ہیں. ملیشیا میں ڈیلی بارش ہوتی ہے. میں گیا ہوں ملیشیا, وہاں پہ آپ کو نظر ہی نہیں آتا پانی. انہوں نے جناب سٹور کیے ہوئے ہیں, ان سے وہ سارا سال پانی جو ہے نا وہ اپنا سیراب کرتے ہیں, زمینیں آباد کر رہے ہیں. وہاں پہ جناب گاڑیوں کا جو ہم یہاں پہ عام سویٹ واٹر کو گاڑیوں کے لیے استعمال کرتے ہیں, وہی پانی استعمال کرتے ہیں. تو ہمیں اس چیز کو سوچنا ہوگا, ایسے قوم بیٹھ کے سوچنا ہوگا. بالکل, اس ٹائم جو صورتحال ہے سیلاب کے حوالے سے وہ لوگوں کا کافی نقصان ہو چکا ہوا ہے. لوگ جو ہے وہ ذہنی طور پہ جو ہے وہ بہت زیادہ مفلوج ہو چکے ہیں, کیونکہ جن کا سب کچھ چلا گیا ہو, جن کا لٹ گیا ہو, ان کی کیا کنڈیشن ہوگی. آپ نے دیکھا ہوگا کہ 5 لوگ جب کھڑے تھے کھلے آسمان کے نیچے اور وہ سارے بھائی کزن تھے اور پکار رہے تھے, تو یعنی یہ تو وہ سوشل میڈیا کے یا آپ کے میڈیا کے اس پہ آیا تو پتہ چلا. ایسی کئی جانیں ہیں, ایسے نقصان ہوئے ہیں جو میڈیا پہ وہ کیسے جاتے اور جا کے دکھاتے. بہت بڑا نقصان ہوا ہے. ہاں جی بالکل, اس کے بارے میں ہمیں سوچنا پڑے گا. بالکل ایسے ہی ہے. اچھا, ممتاز صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں. سر, آپ کیا کہنا چاہیں گے اس بارے میں جو اس ٹائم سیلاب کی صورتحال ہے, جو اس ٹائم ایک مشکل سے ہم گزر رہے ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلے تو میں آپ کو اور روہی ٹی وی کا شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں کہ آپ نے آج کے
پاکستان کے سب سے سنگین، سب سے اہم اور سب سے امیجیٹ جو ہمیں مسئلہ درپیش ہے، اس حوالے سے مجھے اظہار خیال کی دعوت دی ہے۔ دیکھیے، میں تو ایک انجینئر ہوں، پروفیشنل انجینئر ہوں، اور پانی ہی میرا سبجیکٹ ہے، اور ڈیمز جو ہے وہ میری اسپیشلٹی ہے۔ جیسے ابھی جہاں یہ سب فرما رہے تھے، یہ پانی جو ہے، حقیقت یہ ہے، اگر آپ میں آپ کو اسٹیٹسٹکس سے میں بتاتا ہوں، صورتحال یہ ہے کہ عالمی جو معیار ہے ورلڈ ہیلتھ آرگنائزیشن کا اور ایف اے او کا، یہ دونوں اقوام متحدہ کے ادارے ہیں، ان کے حوالے سے جس قوم کے پاس یہ معیار ہے، بین الاقوامی معیار ہے، جس قوم کے پاس 1700 مکعب میٹر فی کس میٹھا پانی دستیاب ہے یا اس سے زیادہ، وہ قوم جو ہے آبی واٹر سیکورٹی یا آبی تحفظ کلیم کر سکتی ہے۔ اس سے جیسے ہی ہم نیچے آتے جاتے ہیں 1700 مکعب میٹر سے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم پانی کی کمی کا شکار ہیں، اور جیسے یہ فگر نیچے آتی جاتی ہے، اتنی زیادہ پانی کی قلت کا ہم شکار ہوتے جاتے ہیں، اور ہمارا آبی تحفظ اسی حساب سے کم ہوتا جاتا ہے۔ اور جب ہم 1000 کیوبک میٹر فی کس کی سٹیج پر پہنچتے ہیں تو اس کو کہتے ہیں واٹر سٹارویشن، پانی کا قحط۔ اور اس وقت صورتحال یہ ہے کہ پاکستان، ہم جہاں کھڑے ہیں، ہم اس وقت تقریباً 850 یا 900 مکعب میٹر پر ہمارا معیار اس وقت جو یعنی یہ ہے، وہ تو پانی کی ایک سنگین صورتحال۔ جی، آپ دیکھتے ہیں کہ پچھلے 20 سال یہاں کے بالکل خشک سالی رہی ہے، بات جو ہے سن 2010 کے۔ ہاں جی، اس ٹائم سیلاب آیا، سن 2010 میں سیلاب آیا تھا۔ اس کے بعد یہ 19 سال پچھلے، اس میں ایوریج سے بھی کم بارشیں ہوئی ہیں، اور ہر سال ہم 30 سے لے کر 40% تک پانی کی کمی کا شکار رہے ہیں۔ بالکل، عرض کرنے کا مطلب یہ ہے کہ یہ پانی اتنی قیمتی، اللہ تعالیٰ کی اتنی بڑی نعمت ہے، اتنی کہ عالمی معیار کے مطابق 1 ملین ایکڑ فٹ پانی جو ہے وہ $2 ارب کی ایگریکلچر اکانومی کے برابر ہے۔ 1 ملین ایکڑ فٹ پانی، ٹھیک ہے۔ اور ہم کتنے ہماری بدقسمتی ہے کہ ہم ہر سال آن دا ایوریج تقریباً 30 ملین ایکڑ فٹ پانی سمندر میں پھینکتے ہیں۔ یہ تو ہماری صورتحال ہے۔ اب یہ بارشیں ہوئی ہیں، اب ہم نے اس کو، چونکہ ہم جیسے ابھی جانے سب فرما رہے تھے، ہم نے تیاری ہی نہیں کی اس سچویشن کے لیے، ہم نے تیاری ہی نہیں کی۔ اور ایک انجینئر ہونے کے حوالے سے میں آپ کو پورے وثوق کے ساتھ کہہ رہا ہوں، بلا خوف تردید، اس وقت توسا بیراج سے تقریباً 6,40,000 کیوسک پانی گزر رہا ہے، جو کہ ہائی فلڈ کی صورتحال ہے۔ اگر ہم نے کالا باغ ڈیم بنا لیا ہوتا، اگر اس وقت ہمارے پاس کالا باغ ڈیم ہوتا تو اس وقت توسا بیراج سے پانی کا اخراج 2.5 لاکھ کیوسک سے زیادہ نہیں ہونا تھا، اور 2.5 لاکھ کیوسک دریا سندھ کے لیے تو بالکل کوئی ڈسچارج نہیں ہے۔ اس ٹائم تو سندھ کی بہت صورتحال بری ہے، میں وہی عرض کر رہا ہوں نا۔ اب یہ توسا سے نیچے جنوبی پنجاب، رحیم یار خان، اور اس کے بعد پورا سندھ جو ہے یہ پانی میں ڈوبا ہوا ہے، تباہی ہوئی ہے۔ وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم نے گزشتہ 50 سال میں، تربیلا ڈیم 1975 میں کمیشن ہوا تھا، 1975 کے بعد اب آپ دیکھیں تقریباً 50 سال، 48-50 سال ہو۔ ان سالوں کے دوران ایک عالمی جو پیمانہ ہے اس کے مطابق ہمیں، اور ہماری جو ضروریات تھیں، ہمیں
ہر 10 سال میں ایک ڈیم بنانا چاہیے تھا. ٹھیک ہے, یعنی تربیلا اور منگلا کے بعد اس وقت ہمارے پاس کم از کم 4 ڈیم اور ہونے چاہیے تھے. اور میں آپ کو پوری ایمانداری سے بتا رہا ہوں کہ اگر ہمارے پاس آج وہ ڈیم ہوتے, ٹھیک ہے جی, میں کہتا ہوں صرف یہ منگلا بھاشا اور کالا باغ یہی ہم نے ڈیم 2 بنائے ہوتے تو سیلاب یہ جو تباہی ہے یہ 1/4 بھی نہیں ہونی تھی. ٹھیک ہے, اتنے بڑے ڈیزاسٹر سے ہم بچ سکتے تھے اگر ہمارے پاس ڈیمز موجود ہوتے. اب دیکھیں یہی بارشیں انڈیا میں بھی ہوئی ہے, انڈیا میں بھی ہوئی ہے, لیکن وہاں اتنی تباہی کیوں نہیں آئی؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ انہوں نے اپنی اینول جو فلو ہے اس کا 46% کیپیسٹی, اسٹوریج کیپیسٹی انہوں نے ڈیمز بنا کر, چھوٹے بڑے ڈیمز بنا کر 46% کیپیسٹی انہوں نے اسٹوریج کیپیسٹی حاصل کر لی ہے, جبکہ ہماری جو اسٹوریج کیپیسٹی ہے وہ 11% ہے. یہ ہے بدقسمتی ہماری قوموں, ہماری حکومتوں کی. اور میں بلیم کرتا ہوں, حقیقت یہ ہے کہ اس بات سے نہیں کہ میں نہ کوئی سیاسی آدمی ہوں, نہ میرا کسی سیاسی جماعت سے کوئی تعلق ہے, نہ میں اس کا ممبر ہوں. یہ کس قدر بدقسمتی کی بات ہے کہ 45 سال ہم نے گزار دیے اور اب آ کر یہ سابقہ جو حکومت ہے اس نے بادشاہ ڈیم اور مومن ڈیم کے اوپر کام شروع کیا ہے. پچھلے 45 سال کیا ہوتا رہا ہے؟ کچھ بھی. وہ سب حکومتیں, چاہے وہ سویلین ہیں چاہے وہ فوجی ہیں, وہ اس غفلت کا انہوں نے مظاہرہ کیا, اور یہ مجرمانہ غفلت ہے, قوم کے ساتھ بہت بڑا مذاق ہے. بالکل ایسے ہی ہے. اچھا بھائی یہ آتا ہے کہ دیکھ لینا جو آلریڈی بیچارے غریب ہیں, جن کے پاس صرف یہی ذریعہ تھا کمانے کا, کھانے کا, جو ان کا ایک مال مویشی تھے یا ان کی پھر فصلیں تھیں, میں کبھی کبھی سوچتی ہوں کہ صرف نقصان غریب لوگوں کو ہی پہنچنا ہوتا ہے. ان لوگوں کو, جو لوگ بہت امیر ہیں, جن کے پاس بہت کچھ ہے, جو لوگ بالکل محفوظ بیٹھے ہیں, ان لوگوں کو اس چیز کا بالکل آج تک خیال نہیں آیا کہ جو بیچاری عوام غریب لوگ ہیں, جن کے میں آپ کو گھر جو ہیں وہ کچے مکانات ہیں, لیکن وہ کس طرح بہہ گئے ہیں. میں سنگاپور اور یہاں پہ نا تھرڈ ورلڈ کنٹریز جو یہ ابھی بہت اوپر آئے ہیں, ترقی کی ہے, وہاں پہ انہوں نے کیا کام کیا ہے؟ وہاں غربت ہم سے بھی وہ بہت نیچے تھے. چائنا ہمارے بہت, اگر پیچھے چلے جائیں تو چائنا بھی نیچے تھا. وہ سارے یقین جانے دریا کے اوپر بیٹھتے تھے, جیسے ابھی ہم جو ہے نا دریا کے ساتھ بیٹھنے والے بیسیکلی صحیح کہہ رہے ہیں, ان کا ذریعہ معاش جو ہے نا وہ مچھلی پکڑنا ہے اور ان کو بیچ کے پھر وہیں پہ گھر بنا کے بیٹھ جاتے ہیں. اچھا, اب دیکھنا یہ ہے کہ کبھی ہم نے یہ سوچا ہے کہ ان کے لیے جو وہاں پہ اتنی ساری آبادی ہے, جو دیکھیں نا جہاں سے دریا شروع ہو رہے ہیں اور جا رہے ہیں سمندر میں گر رہے ہیں, وہاں ارد گرد جو آبادی ہے, کبھی ہم نے ان کے اوپر ریسرچ کی ہے, کبھی ہم نے پلاننگ کی ہے, کبھی ہم نے اپنے اداروں کو کہا ہے کہ یار جا کے وہ بھی پاکستانی ہیں, ان کے لیے اگر وہ نہیں آنا چاہتے یہاں, ان کے لیے ہم نے کچھ اسکول, کوئی کالج, کوئی یونیورسٹیاں, یا ان کے لیے کوئی پشتے, یا ان کے لیے کوئی. دیکھیں بات یہ ہے کہ پاکستان کے جو لوگ ہیں وہ سارے پاکستانی ہیں, وہ چاہے دریا پہ بیٹھا ہو, چاہے شہر میں بیٹھا ہو, یا چاہے کسی دیہات میں بیٹھا ہو, یا پہاڑ میں بیٹھا ہو. یہ اصل جو تقسیم ہو رہی ہے اس تقسیم کے حوالے سے یہی ہے کہ ہم نے تقسیم جو پیسے کی ہے, یا اپنے دماغ کی ہے, یا ہماری انجینئرنگ ہے, یا ہماری سیاسیات ہے, یا ہمارے باقی سارے ادارے ہیں, کبھی ہم جب یہ اس طرح کے معاملے ہو جاتے ہیں تو پوری قوم اکٹھی ہو جاتی ہے, پوری قوم ایک ساتھ دینے پہ آ جاتی ہے. ابھی میں آپ کو بتاؤں, میں آ رہا تھا تو ٹرک مطلب وہ سامان کے جا رہے تھے. اچھا, جگہ جگہ پہ لوگوں نے نا فنڈ, یہ تڑپ ہے قوم کو, قوم دینا چاہتی ہے, لیکن قوم تو آپ کے ساتھ ہے. کون سی ایسی چیز ہے جو ہمیں کام نہیں کرنے دیتی؟ بات یہ ہے ہماری سوچ. ہم یہ سوچ نیشنل ایجنڈا بنا لیں, نیشنل ایجنڈا جیسے ان قوموں نے بنایا تھا کہ یار ایک قوم بن کے ہم پہلے کیا, مطلب اگر پانی کا ہے, ہمیں پانی آتا ہے, مفت آتا ہے, تو اس کو سٹور کرنے کے لیے یا چھوڑ دو سڑکیں, چھوڑ دو میٹرو اور یہ ساری چیزیں بات کا ہے. شارٹ ٹرم سوچو,
मिड टर्म सोचो, उसके बाद लॉन्ग टर्म होता है। ये कौमें इस तरह तरक्की करती हैं, इस तरह नहीं तरक्की करती कि आप बस जो है ना, जब आप नीचे सीवरेज है ऊपर टॉप टायर लगा दें। ये कौन सी तरक्की है? और ये कौन सी तरक्की है कि आप जो है ना, ये 6-7 लाख जैसे इंजीनियर साहब कह रहे हैं, इतना पानी नहीं है। ये पानी हमारी जरूरियात के लिए अल्लाह ताला देता है, हम इसको जहमत बना के पेश कर रहे हैं, हम ये कर रहे हैं। हमारे पास प्लानिंग जो नहीं है, हमने दुनिया को भिखारी, और जिस तरह पूरी दुनिया में वैसे भिखारी बने हुए हैं, जैसे जहां जाते हैं भीख मांगना शुरू कर देते हैं, उसी तरीके से ये भी है कि अब पानी चला जाएगा स्वीट वाटर समंदर में, वो कड़वा हो जाएगा, फिर वही खुश्क साली होगी। तो हमें यही सोचना होगा। गुर्बत और गरीब आदमी यकीन जाने, उसको तो पता ही नहीं है ना मेरे साथ हो क्या रहा है, उसको तो अभी पता चला है, अभी जाके। ये देखें ना, ये जो इस टाइम हालात हैं, आप ये देखेंगे अभी उन लोगों को जस्ट वो अभी तो रेस्क्यू हो के वो लोग बैठे हैं, अभी तो उनके लिए ये बहुत बड़ा मसला है कि उन्होंने आगे कैसे सरवाइव करना है। आगे वाला जो मरहला होगा वो इससे भी ज्यादा मुश्किल होगा। देखिए इसमें 3 चीजें होती हैं, उन लोगों ने अपना किस तरीके से जो चीजें हैं वो करनी होंगी, अपना घर दोबारा उन्होंने बनाना होगा, जाहिर सी बात है उसके लिए भी आपको जो है वो चीजें चाहिए, आपको माल मवेशी भी चाहिए, आपको बहुत सारी जरूरत की चीजें हैं जो उनको जरूरत होंगी। ये तो अभी वक्ती हम लोग राशन दे रहे हैं, एक टाइम आएगा हम लोग सब जो है वो साइड पे हो जाएंगे, लेकिन उनके लिए फिर आगे की जो लाइफ है वो बड़ी मुश्किल हो जाएगी। बिल्कुल सही कह रहे हैं, यही मैं कह रहा हूँ। शॉर्ट टर्म हम सोच रहे हैं, सिर्फ फूड दे रहे हैं, और फूड भी वहां जाके इतनी हो जाएगी कि फिर हमें दरिया में उसको डालना पड़ेगा। जरूरत इस चीज की थी कि हम प्लान करते सारी कौम कि अभी इनको फूड कितनी चाहिए, इसके बाद होता है मिड टर्म कि भाई इसके बाद इनको घर चाहिए, इनकी ईंटें चाहिए, इनकी 4 दीवारी, और इनके लिए को पानी का इंतजाम, फिर जाके पैसा बचा के फिर हम आगे ले जाते कि सड़कें बना। समझते हैं कि हुकूमती सतह पर जो है वो इस तरह इस बारे में जो है वो सोचा जा रहा है या नहीं? मैं तो सजेशन मैं गया हूं तो मैंने यही बातें जो आपके सामने मैं पेश कर रहा हूं, मैंने वहां भी यही पेश की है। मैंने यही कहा है, पूरी कौम देख रही है कि भाई खुदारा बस कर दो, अब काफी पाकिस्तान बड़ा हो गया है, पाकिस्तान से जो बाद में जो मुल्क थे वो कहां निकल गए हैं, अब इसके बारे में हम सब कुछ कर सकते हैं। अगर 1 घंटे में 5 अरब इकट्ठा कर सकता है इमरान खान, तो यार ये कौम देने के लिए तैयार है आपको, आपके साथ कौम खड़ा होना चाहती है। वो आप बना लें, वो टाइम रख लें, वो वक्त रख लें, हम सारे इकट्ठे हो जाएंगे। मैं अपनी जायदाद देने के लिए तैयार हूं, अगर आप कर्जा देना चाहते हैं, हर आदमी तैयार है। यार इस मुल्क को ट्रैक पे चढ़ने दें, इसको जाने दें। अब सारे मिलके हम, यानी कितनी हमारी आबादी है, और हमें बताया है कि हमारे पास कौन सी चीज की कमी है, और हमारे पास हर चीज है। सिर्फ मैं यही कहता हूं कि मैं हर जगह पे असेंबली में जहां जिस फोरम में मैं यही बात कर रहा हूं कि भाई अब बैठ के अब इस मजाक को छोड़ें। हमने सियासत कर ली है, किसी का मैंडेट होता है और कोई चुरा लेता है, कोई बिक रहा है, कोई लोटा बन रहा है, कोई पैसों पे, कोई मराहत पे, कोई इस चीज पे। इस चीज को छोड़ दें। हमने वैसे आज तक सियासत जो हो रही है, इन 4-5 सालों में जो सियासत चल रही है, वो सिर्फ यही चल रही है कि इल्जाम तराशी, एक दूसरे को बुरा भला कहना। आपके अगर जलसे भी हो रहे हैं, आपके जहां पर भी बातें हो रही हैं, आप कहीं बाहर भी अपने आप को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, तो वहां पर आप एक दूसरे को ही बुरा भला कह रहे हैं। तो आपने अवाम के बारे में क्या सोचा, आपने अवाम को क्या डिलीवर किया? वही तो मैं कह रहा हूं। देखिए कोई भी एक टाइम, और आपका एक अभी प्रोग्राम चल रहा है, तो इस प्रोग्राम में आपको टाइम मिला है और हमें टाइम मिला है कि हम मैसेज दें। जिस हुकूमत को अवाम ने बना दिया उसको टाइम दे, वो डिलीवर नहीं करता, आगे अवाम बैठी है, उसको निकाल देगी। ये जो सिलसिला है ना, ये बंद होना चाहिए। हम यही कह रहे हैं कि इसको खत्म होना चाहिए। जो जातियात की सियासत है या इस तरह के मामलात हैं, इसको खत्म करके हम यकीन जाने दुनिया की अजीम कौम है, पाकिस्तानी बड़ी अजीम कौम है, हम बहुत तरक्की कर सकते हैं। और इस पे अगर हम आ जाएं, बैठ जाएं, तो अवाम का ही फायदा है। अवाम यही कहेगी, अवाम तो बाहर निकली हुई है। आप देखें, मैं तो पूरे पाकिस्तान को देखा है कि तड़प के हमदर्दी से हर आदमी यही सोच रहा है कि यार हमारे साथ हो। अच्छा, दरिया में हो रहा है, पहाड़ों में हो रहा है, बारिशें, बलूचिस्तान में, सिंध में हो रहा है, लेकिन पंजाब में आप देखें, आप लाहौर में, आप इस्लामाबाद में, मैं परसों तरसों वहां से निकला हूं तो देखा है जगह जगह पे लोग जो है ना इकट्ठे हो गए और फूड के लिए खड़े हुए हैं, और अच्छी फैमिलीज वो तड़प रहे हैं। तो इसका मतलब क्या है कि उनको दर्द नहीं है पाकिस्तानी का। भाई हमारी एक जान है, हम सारे एक हैं, हमें एक हो जाना चाहिए, और ये छोटी छोटी चीजें हमें खत्म कर देनी चाहिए। हमें फ्यूचर के लिए सोचना चाहिए कि यार दुनिया कहां चली गई है, तो हमें भी उस दुनिया को, चले पकड़ नहीं सकते तो उस रेस में शामिल हो जाए। मेरा तो यही है कि आप इंशाअल्लाह
اب آ گئی ہے سب سیاسی جماعتوں کو بھی، اور سب کو سمجھ آ گئی ہے کہ نہیں اب ہمیں ایک ہونا پڑے گا. بالکل، اور ضرورت بھی ہے اس ٹائم، ہمیں ایک قوم بننے کی ضرورت ہے، وہ سب کو اپنے اختلافات بھلا کر سب کو اکٹھا ہونے کی ضرورت ہے. اچھا سر، جس طرح ابھی جو ڈیمز، چھوٹے چھوٹے ڈیمز بھی بنائے گئے تھے، وہ ڈیمز بھی ٹوٹ گئے ہیں. پہلے ڈیمز بنائے گئے تھے جو کافی ہم دیکھتے ہیں کہ 12 ڈیمز جو ہیں وہ ٹوٹ گئے. چھوٹے چھوٹے جو ڈیمز بنائے گئے تھے وہ بھی جو ہیں وہ اب نہیں رہے. جی جی، عرض یہ ہے کہ دیکھیے ڈیمز کی ایک کرائٹیریا ہوتا ہے. اب یہ ٹیکنیکل چیز ہے، میں آپ کو ذرا بتاتا ہوں عام فہم الفاظ میں، کہ ہم جب کوئی بھی ڈیم ڈیزائن کرتے ہیں چھوٹا یا بڑا، تو ہم پہلے یہ فیصلہ کرتے ہیں کہ ہم نے یہ جو ڈیم بنانا ہے یہ کس کیپیسٹی کا ڈیم بنانا ہے. ٹھیک ہے، ٹھیک ہے، کتنا ہم پانی سٹوریج کریں گے اس میں. اور اس کے لیے ہم یہ دیکھتے ہیں کہ پچھلے 100 سال میں اس علاقے میں سب سے بڑا فلڈ کون سا آیا تھا. ٹھیک ہے، یا 200 سال میں یا 300 سال میں، پھر اس کے مطابق ہم ڈیم کو ڈیزائن کرتے ہیں. اب یہ جو سمال ڈیمز جو ابھی بلوچستان میں یہ سب آلموسٹ بہ گئے ہیں، یہ انگریز کے وقت کے بنے ہوئے ہیں. صحیح، جب یہاں برٹش گورنمنٹ تھی، اور انہوں نے کرائٹیریا جو ہے وہ بنایا تھا 1 in 1 year 100 year. ٹھیک ہے جی. اب جو کرائٹیریا بن گیا وہ ہے کہ 1 in 200 years. ٹھیک ہے، کہ 200 سال میں سب سے بڑا سیلاب جو ہے وہ کون سا ہے، اس کے مطابق ہم ڈیم ڈیزائن کرتے ہیں. صحیح. اب یہ ڈیم جو ڈیزائن ہوئے ہیں یہ بہت پرانے اس کے معیار کے اوپر، اسٹینڈرڈ کے اوپر ہوئے ہیں، اور پھر ان کو بنے ہوئے 100 سال تقریباً ہونے والے ہیں، اور مجھ سے اپنی زندگی یہ گزار چکے تھے. اس لیے اس پر حیرانی والی کوئی بات نہیں ہے کہ اتنا بڑا طوفان آیا ہے، فلڈ آیا ہے، تو یہ بہہ جانے تھے، کیونکہ یہ اپنی زندگی، اپنی لائف کر چکے تھے. ٹھیک ہے، ایک تو یہ بات ہے آپ کے سوال کے جواب میں. اب یہ ہم جو پہلے ایک بات کر رہے تھے، میں سمجھتا ہوں کہ اس میں مزید کچھ کہنے کی ضرورت ہے، اور وہ یہ ہے کہ ہمیں اپنی قوم کو، اپنے ملک کو یہ بتانا ہے، یہ ہماری جو ناکامی ہے، ہم سیلابوں کی تیاری نہیں کر سکے، ڈیم نہیں بنا سکے، اس کی سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ عام آدمی کو تو چھوڑیں، ہمارے حکمرانوں کو بھی اس کی اویئرنیس، اس کی آگہی نہیں رہی. ٹھیک ہے، یہاں پولیٹیکل انسٹیبلٹی رہی ہے، لیکن ایوب خان کے بعد جناب ضیاء الحق بکرو صاحب کا دور رہا، 5-6 سالوں نے حکومت کی. اس کے بعد ضیاء الحق صاحب نے 10-11 سالوں نے حکومت کی. پھر اس کے بعد پھر پرویز مشرف صاحب آئے، انہوں نے بھی تقریباً 8.5-9 سالوں نے بھی حکومت کی. پھر پیپلز پارٹی کی حکومت آئی، 5 سال انہوں نے، ان کو پورا وقت ملا. تو یہ تھوڑا وقت نہیں ہے، بڑا وقت ہے پلان کرنے کے لیے. لیکن بدقسمتی کی بات یہ ہے کہ ہمارے جو حکمران ہیں انہوں نے کبھی اس کی قوم کے جو اصل جو مسائل، جو سب سے بڑا مسئلہ ہے پانی کا، اس کی طرف توجہ نہیں دی. اور اس کی بھی جو وجہ وہ یہ ہے کہ عام لوگ بھی یہ، جب قوم کے اندر اویئرنیس ہوتی ہے نا، اب دیکھیں نا قوم اٹھی ہے ایک اس کے ساتھ کہ ہم نے یہ ایک حکومت کو کسی وجہ سے وہ کیا گیا ہے، قوم نے پسند نہیں کیا اس کو، قوم نے اس کو پسند نہیں کیا ہے اس چیز کو، اور قوم کھڑی ہے. اور یہ ایک اتنا بڑا ایک مومنٹم بن گیا ہے جی کہ آئندہ انشاءاللہ یہ کوئی نہیں کرے گا، یہ چیز نہیں ہوگی. جب تک قوموں کے اندر اویئرنیس نہ ہوتی تو حکومتیں بھی جو ہیں وہ عمل نہیں کرتی ہیں. اور ہمیں یہ بتایا جاتا ہے، ہمارے حکمران ہمیں یہ بتاتے ہیں کہ ہمیں غریب ملک ہے، ہم بے وسیلہ ملک ہیں. اب میں آپ کو انجینئر ہونے کی حیثیت سے میں بتانا چاہتا ہوں کہ پاکستان وسائل کے حساب سے، وسائل کیا ہوتے ہیں؟
مین پاور، زمین، رچ سوائل، پانی، موسم اور معدنیات، یہ 5 ہیں جنہیں ہم نیچرل ریسورسز کہتے ہیں. آپ یقین کریں، یہ اسٹیٹسٹکس کی بات ہے کہ برطانیہ، فرانس، ہالینڈ، جرمنی اور اٹلی یہ دنیا کے سب سے 10 جو ترقی یافتہ ترین ملک ہے ان میں ان کا شمار ہوتا ہے، اور یورپ کے سب سے زیادہ ترقی یافتہ یہ ملک ہے. آپ ان 5 ملکوں کے جو وسائل ہیں، مین پاور، زمین، پانی، دھوپ اور منرلز، آپ ان کو جمع کر لیں، پاکستان اکیلے کے وسائل اس سے زیادہ ہے. بالکل، اس پہ ہم مزید بات کریں گے. ناظرین، ابھی ہم نے جانا ہے بریک پہ، ہمارے ساتھ رہیے گا. ویلکم بیک ناظرین، روہی ایٹ 10 میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. جی، بات کر رہے تھے ہم. میں یہ عرض کر رہا تھا کہ ہماری حکومتیں یہاں ایسی بات نہیں ہے، ہماری حکومتیں یہاں آتی رہی ہیں، 5 سال سے لے کر 10 11 سال تک کی حکومتیں ہوتی ہیں. لیکن کتنی بدقسمتی کی بات ہے کہ ڈیمز کے معاملے میں بالکل لاپرواہی، ہر حکومت نے ایک مجرمانہ غفلت کی ہے. اچھا، ایک اگر ڈیم بنایا جاتا ہے اس میں کتنا ٹائم لگ جاتا ہے ایک ڈیم کو بنانے میں، اور اس پہ کتنا خرچہ آتا ہے؟ جی، آپ نے بہت اچھا سوال کیا، بڑا ریلیونٹ کی ہے. یہ جب ہم بات کرتے ہیں جی ڈیمز کی، تو ایک تو ہوتے ہیں سمال ڈیمز. سمال ڈیمز جو ہوتے ہیں وہ ہوتے ہیں تقریباً، ہم اس کو کیٹیگرائز کرتے ہیں کہ جو 5000 ایکڑ فٹ پانی سے زیادہ کم تک اسٹوریج کریں، ان کو ہم سمال ڈیمز کہتے ہیں. ٹھیک ہے جی. اس سے زیادہ جو ہے ان کو ہم بگ ڈیمز کہتے ہیں. اور پھر جو یہ جو جیسے مانگلہ ہے اور تیربل ہے، ان کو ہم میگا ڈیمز کہتے ہیں. ٹھیک ہے جی. دریاؤں کے اوپر بڑے جو دریا ہیں ان کے اوپر میگا ڈیمز بنتے ہیں، چھوٹے ندی نالوں کے اوپر سمال ڈیمز بنتے ہیں. ٹھیک ہے جی. اب میں میگا ڈیمز کے حوالے سے بات کروں گا. کالا باغ ڈیم کی میں بات کر رہا ہوں. تو کالا باغ ڈیم اگر ہم آج بنانا شروع کریں تو یہ انشاءاللہ 5 سے 6 سال میں مکمل ہو جائے گا. اور اس پر آج کے ایسٹیمیٹ کے مطابق تقریباً $10 ارب اس کی کاسٹ ہے. ٹھیک ہے. اچھا، اس کے اگینسٹ جو بھاشا ڈیم پر کام ہو رہا ہے، بھاشا ڈیم جو ہے، بھاشا ڈیم بھی تقریباً کالا باغ ڈیم کی برابر کیپیسٹی کا منصوبہ ہے. ٹھیک ہے. کالا باغ ڈیم کی جو کیپیسٹی ہے وہ 6.1 ملین ایکڑ فٹ کی کیپیسٹی ہے. بھاشا ڈیم کی جو ہے وہ 6.4 ملین ایکڑ فٹ تقریباً مطلب برابر ہے، زیادہ فرق نہیں ہے. لیکن کاسٹ میں دگنے کا فرق ہے کہ بھاشا ڈیم کی جو کاسٹ ہے وہ 18 سے 20 ارب ڈالر ہے، اور یہ مکمل بھی ہوگا کہیں اگر اسی کام یہ 2030 سے پہلے مکمل نہیں ہوگا، تقریباً 9-10 سال. کیونکہ اس کی وجہ یہ ہے کہ اس کا جو مقام ہے، اس کی جو سچویشن ہے وہ ایسی ہے، بہت مشکل ہے، ٹیرین ہے، وہ ناردرن ایریاز میں ہے. ٹھیک ہے جی. ایک تو وہاں تک ارتھ موونگ مشینری کو لے کر جانا، اور پھر وہ ایک نیچرل ڈیم نہیں ہے. ٹھیک ہو گیا. جبکہ کالا باغ ڈیم جو ہے وہ ایک نیچرل ڈیم ہے. اس پر صرف آپ کو دریا کی رکاوٹ کے لیے ڈیم بنانا ہے، ایک دیوار بنانی ہے. تو وہ آج تک کالا ڈیم جو ہے وہ کیوں نہیں بنایا گیا؟ اب یہ ایک اور بہت اچھا سوال آپ نے کیا ہے. اس کا مختصراً جو ہے جواب وہ میں یہ دوں گا کہ بدقسمتی سے یہ پاکستان کے خلاف ایک بہت بڑی سازش ہے عالمی، اور بدقسمتی سے ہمارے ملک کے اندر لوگ ہیں جنہوں نے
काला बाग डैम को एक मुतनाज़िया डैम बना दिया है। जबकि आपके वसात से मैं पहले भी कह चुका हूं, मैं आज भी कह रहा हूं ये एक, क्योंकि मैं डायरेक्टर रहा हूं काला बाग प्रोजेक्ट के ऊपर, और मुझे उसकी एक एक जो टेक्निकल है और उसकी पॉलिटिकल चीजें आपको पता है। जी। मैं आपके इस प्रोग्राम के वजह से ये बात मैं बरमला कह रहा हूं कि काला बाग डैम के ऊपर जितने भी एतराजात हैं, जितने भी एतराजात हैं, वो सब एतराजात जो हैं वो फजूल और बेहुदा है, गलत है। मतलब ये काला बाग डैम ना बनने की वजह से पीछे भी इसकी जो साजिश है। जी, और एक बात और, एक बात और जी, और मैं ये भी बात दावत से कहता हूं कि किसी फोरम पर, किसी फोरम के ऊपर आप मुझे बुला लें और जो काला बाग डैम के जो मुखालफीन हैं, जी, ठीक है जी, ये जहांगीर साहब बैठे हुए हैं, इंशाअल्लाह ताला ये कोई वक्त आएगा मैं इन्हें ये आवाज उठानी होगी असेंबलियों में, पार्लियामेंट के अंदर कई पैनल बनाए और मुझे वहां मौका दें और मुखालफिन जो है काला बाग डैम के इतराज़ात हैं वो आए बैठे। अगर मैं ये साबित ना कर दूं कि काला बाग डैम के ऊपर जितने भी इतराज़ात हैं सब फजूल और बेहुदा है, तो जो सजा मर्जी है मुझे दें, मैं हर सजा लिखने के लिए तैयार हूंगा। और ये भी मैं कहूंगा, ये भी दावे से कहूंगा कि काला बाग डैम वो मंसूबा है जो सरासर रहमत है पूरे मुल्क के लिए और खास तौर पर सिंध और जनूबी पंजाब के लिए। सही, और उसको बनने नहीं दिया जा रहा। एक कॉलर हमारे साथ हैं। अस्सलाम वालेकुम जी, इफ्तिखार साहब है हमारे साथ, क्या कहना चाहेंगे? मैं ये जो आपकी लाइव चल रही है ना रोही चैनल पे, डैम के मुताबिक बात हो रही है। जी जी जी, ये मैं कहना चाहता हूँ कि जब से हमारी वो जिसको डिक्टेटर हुकूमत कहते हैं ना, फौजी हुकूमत आती है, तो वो जो काम करते हैं वो डिपोजिशन में नहीं हुए। जी जी, जब यूथ आए थे तो हमारा मुल्क देहात की तरह था। उन्होंने हमें ये डैम बना के दिया, तरबेला मंगला डैम बनाया, तरबेला बनाया और बहुत से काम किए जो हमें जिसकी वजह से हमारे मुल्क की तरक्की हुई। जिम्मेदारों को ट्यूबवेल लगवा के दिए, नहरी निजाम बहाल किया। जब ये जरूरियत आ जाती है तो ये सिर्फ ये अपने लिए सोचती है, ये अवाम के लिए, मुल्क के लिए क्या नहीं सोचती। बहुत शुक्रिया कॉल करने का आपका। वही बात जो हम अभी कर रहे थे कि बहुत सारे लोग के चीज़ों को अवाम के सहूलियात के हवाले से जो है वो नहीं सोचा गया। मैं वही कह रहा हूँ कि जो अभी भाई ने सवाल किया है, हमें इस पे नहीं जाना चाहिए। हम सब एक हैं, हम एक होना चाहिए। हमें ये नहीं कहना चाहिए कि कोई फौजी डिक्टेटर है या कोई हाँ जी, अपने इदारों को तो बिल्कुल हमने हिट नहीं करना कि ये पाकिस्तान है, यहाँ पर अपने रिश्तेदार फौज में, मेरे अपने रिश्तेदार यानी पाकिस्तानी हैं, तो हम प्यार करते हैं, हम मोहब्बत करते हैं, हम सब एक हैं। अब हमें ये इस तरह कहना कि जनाब वो क्या थे और ये क्या है, नहीं, हम एक हैं ना, एक रहेंगे। और हमने मिल के ये सोचना है कि जो गरीब आदमी है उसके लिए भी, इस मुल्क के लिए भी, और हमारा इदारा मजबूत हो। अच्छा, आप क्या समझते हैं कि किस तरह सारी जो इस टाइम इख्तलाफात हैं, तमाम सियासी तौर पर मैं बात कर रही हूँ, किस तरह तमाम सियासी जमातें जो हैं वो इस टाइम अपना रोल प्ले कर सकते हैं? हाँ जी, बिल्कुल कर सकती हैं। देखें, इसमें ना पहली चीज़ तो ये है कि किसी का कोई मैंडेट है तो दूसरे को कोई हक नहीं है कि उसके ऊपर वो कोई लोटक रैसी, वही छांगा मांगा की सियासत और ये चीज़ें, ये अब बहुत आगे निकल गई है दुनिया। इन चीज़ों से हमें निकलना होगा। यानी कोई अगर कोई एमपी एमएलए रब्ता भी करता है तो वो फिर पहले इस्तीफा दे, फिर अपनी पार्टी जो भी है जिससे वो बन के आया है, मतलब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से है, नून से है, पीपल्स पार्टी और भी जो जमातें हैं, वो वहां से इस्तीफा दे के फिर जाए अवाम के पास कि मेरा इख्तलाफ हो गया है जी, मैं दोबारा आपके पास आ गया हूं, तो मुझे आप जो है ना मौका दें। ठीक है, ये चीज भी एक मैं समझता हूं कि ये बहुत अच्छी है, पॉजिटिव है, होनी चाहिए तमाम पार्टियों में कि इसको, जैसे पहले इन्होंने एक असेंबली में पास किया हुआ है, असेंबली में पास किया हुआ है
کہ کوئی لوٹا آئے گا ہم نہیں لیں گے اور جو اگر منحرف ہوگا ہم نہیں لیں گے. لیکن اس دفعہ آپ نے دیکھا ہے کہ 3.5 سال ہماری حکومت چل رہی تھی, اس میں کون سی ایسی خرابی تھی جو ہمیں بتائی جائے کہ جناب انہوں نے جو ہے نا یہ سارے لوٹے اکٹھے کر کے اور ان کو جو ہے نا وہ خرید و فروخت ساری قوم نے دیکھا ہے, اوپن ہو رہی تھی. اچھا یہ تو ہے نا, ہر اختلافات ہو جاتے ہیں, آپ ایک پارٹی میں بھی رہ رہے ہوں تو وہ تو ڈفرینٹ پارٹیز میں رہے ہمیشہ ایسے لوگ, جو یہاں سے ایک پارٹی میں رہ گئے پھر وہ دوسری پارٹی میں شفٹ ہو گئے, یا انہوں نے اپنی ہی پارٹی سے اختلافات جو ہیں وہ رکھنا سٹارٹ کر دی. یہ تو ہم دیکھتے آ رہے ہیں اب تک کی جو بھی میں سمجھتی ہوں سیاسی جماعتیں ہیں ان میں یہ ہوتا آ رہا ہے. بالکل ایسا ہے, بالکل ایسا ہے. تو ابھی جو ہم لوگوں کی جو میں سمجھتی ہوں جو ہم لوگ اس ٹائم پوری قوم اویئرنیس کے حوالے سے میں اب بات کروں کہ لوگ جو ہیں وہ اپنا حق استعمال کرنا اب جانتے ہیں, لوگوں کو پتہ ہے, اس حوالے سے تمام اب سیاست جو ہے ہماری وہ کہیں اور جا رہی ہے. جو ہمارا ایک امیج جا رہا ہے پاکستان کا باہر کے ممالک میں وہ بہت نیگیٹو جا رہا ہے, جس کو ہم نے ہی پازیٹیو کرنا ہے, ٹھیک ہے, جس کی وجہ سے ہم والی مشکلات کا سامنا ہمیں, ہماری معیشت کو بہت زیادہ نقصان پہنچ رہا ہے, ٹھیک ہے. تو اس حوالے سے آپ میں جو کوشچن تھا میرا کہ ہم کس طرح تمام سیاسی جماعتیں ہم ایک پلیٹ فارم پہ اکٹھے ہو کے یہ رول پلے کر سکتے ہیں. دیکھیں جی, ہمیں پہلی چیز تو یہ کرنی چاہیے سب کو ابھی فوراً یہ سوچنا چاہیے کہ ہم فوراً عوام کے پاس چلے جائیں. ہم بالکل یہ رسک نہ لیں, ہم عوام کے پاس چلے جائیں, الیکشن کروائیں, فریش مینڈیٹ آئے اور سب کو یہ برداشت کرنا چاہیے. سب کو دیکھیں, ہمارے پاس MNA MP ہے, ہماری پنجاب کی حکومت ہے, ہماری خیبر پختونخوا میں. دیکھیں اگر عوام کا اعتماد اور دنیا کا اعتماد اٹھ گیا ہے اور آپ کے ساتھ کوئی اقتصادیات, معاشیات, باقی معاملات جس طرح IMF کے ساتھ ہیں, باقی معاملات ہیں, تو دیکھیں اس چیز کو ہم دیکھیں کہ ہم نے فیوچر میں پاکستان کو آگے لے کے جانا ہے. ہم یہ کرسی کے لیے نہیں, اگر کرسی کے لیے بیٹھے رہ گئے تو پھر عوام کے لیے اور ملک کے لیے نہیں سوچیں گے. ہمیں فوراً سب کو اکٹھے ہو جانا چاہیے. ہم بھی ساتھ ہیں, ہم پاکستانی, میں آن ایئر بتا رہا ہوں, میں کہہ رہا ہوں کہ ہم سارے اس چیز پہ ہیں کہ آئیں بیٹھیں. تمام ہمارے لیے قابل احترام ہے تمام پارٹیاں, کیونکہ ہم سیاسی لوگ ہیں تو ہمارے لیے سارے جتنے پاکستانی ہیں, تمام عوام, تمام ادارے قابل احترام ہے. ہمیں بیٹھ جانا چاہیے, بیٹھ کے فوراً اس ملک کے لیے, جیسے آپ کا سوال ہے کہ ہم نے جو ہے نا پوری دنیا میں ایک قوم بن کے ابھرنا ہے کہ نہیں بھی ہم جا رہے ہیں قوم کے پاس. قوم جس سے فریش مینڈیٹ دے تاکہ اعتماد ہو. دیکھیں کوئی بھی آپ کے ساتھ لین دین کرتا ہے اس کو پتا ہو کہ 5 سال بیٹھی ہے حکومت. اب تو یہ تو ایک وہ لگی ہوئی ہے کہ 3 مہینے ہے, 4 مہینے, 6 مہینے, اس سے ڈالر بھی اوپر جا رہا ہے, پیٹرول بھی اوپر جا رہا ہے. مہنگائی کو دیکھیں, مہنگائی کے اوپر تو آپ دیکھ لیں کہ کوئی بندہ اب اتنا نہیں وہ مہنگائی لیکن لوگوں نے ریٹ بڑھا دیے ہیں. ہماری قوم کو بھی سوچنا چاہیے. قوم کو بھی میں پیغام دے رہا ہوں کہ خدا را آپ کیا کر رہے ہو, پیاز, ٹماٹر, سبزیات, بھئی اللہ کے بندے ملتان میں کیا ہو گیا ہے, وہاں پہ فلڈ ہے اور آپ نے یہاں پہ مہنگائی کر دی ہے. بلکہ پوری دنیا میں قومیں کیا کرتی ہیں کہ جب کوئی یا اس طرح کا کوئی آفت آتی ہے تو اس میں ساری قوم اکٹھی ہو جاتی ہے. ابھی سر میں ہماری ڈسکشن ہو رہی تھی, جس طرح سر بتا رہے تھے کہ ابھی پیاز, ٹماٹر جو ہے وہ ہمیں انڈیا سے ہم منگوا رہے ہیں, حالانکہ ہم یہاں پر دیکھیں تو ہمیں کسی چیز کی کمی نہیں ہے. اللہ تعالیٰ کی ہر نعمت کہہ رہا ہوں کہ ہم پیغام دیں, ہم کہیں کہ جب ہمارے اوپر کوئی آفت آتی ہے تو ہم سارے اکٹھے ہو جاتے ہیں. ہم جو ہے نا اس چیز کا فائدہ نہیں اٹھاتے. پوری دنیا میں یہی ہوتا ہے. آپ یورپ میں گیا ہوں, وہاں پہ جب اس طرح کے معاملات ہوں تو وہ سارے اکٹھے ہو جاتے ہیں, ریٹ کم کر دیتے ہیں تاکہ جو مافیات ہیں وہ ایکٹیو نہ ہوں. یہاں پہ مسئلہ کیا ہے کہ اگر ہم قوم, جیسے انجینئر صاحب نے کہا کہ قوم اکٹھی ہو جائے, یہ ایک ساری قوم اکٹھی ہو جائے گی انشاءاللہ, ہو بھی رہی ہے. تو سارے معاملات دیکھیں, اگر کوئی مہنگائی کر رہا ہے تو ہمیں جب وہاں سے گزرنا ہے تو ہم رک جائیں, اس سے سوال کریں, آپ بھی کریں, میں بھی کروں کہ بھی آپ کو یہ جو آپ ریٹ اپنا بڑھایا ہوا ہے یہ مجسٹریٹ کا کام نہیں ہے. یہ ہم چھوڑ دیں نا ان کے اوپر کہ جناب آئیں گے اور اپنا میئر آئے گا یا جناب DC صاحب آئیں گے, ان کے پاس اور بھی بہت سارے کام ہیں. ہم قوم بھی پوچھ سکتے ہیں. ہم پیٹرول اگر بلیک میلنگ کر رہا ہے تو ہم پیٹرول والے سے بھی پوچھ سکتے ہیں. یہ جب کریں گے یہ سارے سیدھے ہو جائیں گے. اچھا, جیسے ابھی تحریک انصاف کی طرف سے جو عمران خان صاحب نے کافی فنڈنگ جو ہے وہ اکٹھی ہوئی سیلاب والوں کے لیے. ابھی جو سوال آتا ہے کہ ان لوگوں کے لیے کیا پلانز ہیں, ابھی کیا سوچا ہے کہ جو ابھی پیسے جو فنڈنگ اکٹھی ہوئی ہے وہ سیلاب زدگان کے کس طرح ان کو دیں گے,
اور ان کی کیسے مدد کریں گے؟ ہم نے جی جو ہماری میڈم ثانیہ نشتر صاحبہ ہیں، ہم نے اس کو چیئرپرسن بنا دی ہے. ہم نے پورا ایک اس کا سسٹم بنا دیا ہے. ہم نے جتنا بھی فنڈ اکٹھا کیا ہے وہ ایک بہت اچھے طریقے سے جا رہا ہے. اس کے اوپر آپ جتنے لوگ ہیں جو اس میں شامل ہو رہے ہیں، آپ کے پیسے آپ کو نظر آئیں گے. ہم یہ اس طرح نہیں جا کے پھینک دیں گے کہ جناب جو ہے نا ہم نے تصویریں بنوانی ہیں یا ہم نے کوئی سیاست کرنی ہے. ہمارے پاس جتنا پیسہ آ رہا ہے، ہمارے خان صاحب نے یہی کہا ہے کہ اس کا ایک پورا سسٹم بنائیں، کمیٹیاں بنائیں اور وہاں جا کے پوری وہ دیکھیں کہ کتنے گھر بنانے ہیں، اور وہاں پہ ان کو بکریاں لے کے دینی ہیں، ان کو جو ہے نا بھینسیں لے کے دینی ہے، اور ان کو جناب جو معاشیات کے حساب سے دکانوں پہ جو سامان ہے وہ ہم نے دینا ہے. ہمارا تو سسٹم آپ دیکھیے گا، جیسے ہمارا ایک نظام ہے نا جی پارٹی کا کہ ہر چیز بڑے طریقے سے جاتی ہے. اور ہم نے یہ نہیں کرنا کہ جناب اب اگر 1000 ٹرک وہاں فوڈ کا کھڑا ہوا ہے تو ہم نے وہاں ٹیمیں بنا کے ہم بھی جا رہے ہیں. ہماری بھی ٹیمیں ایم پی اے، ایم این اے، منسٹر، ٹکٹ ہولڈر، تمام عہدیدار، سب کی ڈیوٹیز لگ گئی ہیں کہ آپ جاؤ اور خود جا کے دیکھو. بلوچستان تک جاؤ، اگر کشتی پہ جانا پڑے تو جاؤ، سندھ میں جاؤ، اور اوپر خیبر پختونخوا میں سب کی ڈیوٹیاں لگی ہوئی ہیں. آپ چیک کر لیں. ہم نے ایک پورا ٹرانسپیرنٹ طریقے سے ایسا نہیں کرنا کہ جناب یہ مال دولت غنیمت سمجھ کے بس ایسے اڑا دینا ہے. نہیں، ہم نے ان کے لیے پراپر آگے منٹرم یہی ہے کہ ان کے گھر بنانے ہیں، اور ان کو ہم پورے اس میں لے کے آئیں گے. جو ہمارا ایک ہے سسٹم آن لائن، ہم بلکہ سوشل میڈیا پہ ڈال رہے ہیں. صحیح، ہم ڈال رہے ہیں کہ دیکھیں جی یہ اس پہ جو ہے نا ہم نے کتنے گھر بنائے، جامپور میں، فاضل پور میں، راجن پور میں، اور آگے بلوچستان میں، یا خیبر پختون ہمارے سکردو، سوات، ادھر سارے آپ دیکھ لیں سندھ تک، بلکہ ہمارے شکارپور، جیکم آباد، اور یہاں پہ میری بات ہو رہی ہے عام جو ہمارا ورکر ہے نا جی وہ ہمیں بتا رہا ہے، اور ہم ان کے ساتھ رابطے میں ہیں. یہ رابطہ ہم چاہتے ہیں کہ پوری قوم دیکھے. یہ پیسہ کسی اور حوالے سے نہ چلا جائے جیسے ہوتا رہا ہے. ہم چاہتے ہیں کہ عوام اور غریب آدمی تک پہنچے. یہ ڈیزرونگ ہے. اس ٹائم تو لوگوں کو بہت زیادہ ضرورت ہے ان کی امداد کی جا سکے. سر آپ کیا کہنا چاہیں گے اس بارے میں؟ دیکھیں جی، میں کہتا ہوں کہ میں نے کافی دنیا دیکھی ہے الحمدللہ. میری تعلیمی بہر کی ایم ایس سی میں نے یورپ سے کی تھی، پھر امریکہ، یورپ، تقریباً 20 کے قریب ملک میں نے دیکھے، وہاں میں رہا ہوں. ہمیشہ ہر جو زندہ معاشرہ ہے اور ترقی یافتہ معاشرے، کوئی قوم بھی جو ہے وہ اتنی ریسورسفل نہیں ہوتی ہے کہ اس قسم کی جو کلیمٹی ہے، جو اس قسم کا یعنی جو آفت ایک آئی ہوئی ہے، کہ اس میں صرف حکومت ہی اس کو کوپ وتھ کر سکے. جب تک کہ این جی اوز اور عام پبلک، آپ نے دیکھا 2005 میں زلزلہ آیا تھا جی کشمیر میں، ٹھیک ہے جی، تو پوری قوم جو تھی، حکومت اپنی جگہ اور پوری قوم، تمام تنظیمیں پہنچ گئی تھی، اور پوری دنیا میں یہ ہوتا ہے، بلکہ پھر بین الاقوامی امداد بھی آپ کو آ جاتی ہے. تو اس وقت بھی جو ضرورت ہے وہ اس امر کی ہے کہ ہم صرف یہ نہ دیکھیں کہ یہ حکومت کی ذمہ داری ہے، یہ حکومت نے کرنا ہے. حکومت اپنی جگہ، اس کی ایجنسیاں، ادارے اپنی جگہ، این جی او بھی اپنی جگہ. لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ مجھ پر ایک بطور ممتاز احمد خان، ایک انڈیویجول کے، میرا بھی فرض ہے کہ میں نے کیا کرنا ہے. ابھی جہانگیر صاحب اور ہم نے مل کر ایک پروگرام بنا رہے ہیں. ہم نے جانا ہے ڈی جی خان ہم نے جانا ہے، اور سوری ڈی جی خان راجن پور وغیرہ، ڈی جی خان ڈویژن پورا ڈویژن، راجن پور، فاضل پور، ہم نے سب، ہم انشاءاللہ اپنے ذاتی طور پر اپنے وسائل، اپنے پیسوں سے، اپنے وسائل سے انشاءاللہ ہم جائیں گے، اور وہاں جو بھی اللہ تعالیٰ نے ہمیں استطاعت دی ہے. تو میں آپ کے اس پروگرام کے حوالے سے میں اپنے قوم کو، اپنے سامعین کو، اپنے ناظرین کو یہ اللہ پاک کا حکم ہے، اللہ تعالیٰ کا حکم ہے. سورہ آل عمران کی آیت ہے 92 جی، لن تنالوا البر حتی تنفقوا مما تحبون وما تنفقوا من شیء فإن اللہ بہ علیم، کہ آپ
اللہ تعالیٰ کا یہ فرمان ہے کہ تم اس وقت تک نیکوکار بن ہی نہیں سکتے، نیکی کے دعوے دار، چاہے آپ نمازیں پڑھ لیں، تمام روزے رکھیں، حج کر لیں، کچھ بھی کر لیں، جتنی باتیں کر لیں، جب تک آپ نے اللہ تعالیٰ کے دیے ہوئے رزق میں سے اس کی راہ میں خرچ نہیں کیا، آپ نیکی کے دعوے دار نہیں بن سکتے ہیں۔ تو یہ ایک پیمانہ ہے نیکی کا اور اپنی آخرت سنوارنے کا۔ اس سے زیادہ اچھا موقع اور کوئی نہیں ہے کہ ہر شخص جو ہے وہ یہ دیکھے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کو جو بھی وسائل دیے ہیں، میں کہتا ہوں کسی کا صرف 10 روپے کی استطاعت ہے تو وہ 10 روپے جا کر لازمی کنٹریبیوٹ کرے، یہ ہمارا فرض ہے۔ باقی حکومت تو کر رہی ہے سب۔ ہندوستان کی میں سمجھتی ہوں کہ ہر بندے کی اپنی ذمہ داری ہے، وہ اپنا رول پلے کر سکتا ہے۔ جی بالکل ہم یہ سمجھ، یہ بدقسمتی کی بات ہے کہ ہمارے اندر بھی ایک یہ ہے کہ یہ حکومت کی ذمہ داری ہے۔ بالکل بھی نہیں۔ جو زندہ اور جو متحرک جو معاشرے ہیں ان میں ہر فرد، ٹھیک ہے جی، علامہ اقبال نے کہا تھا کہ فرد قوم کی ملت کا ستارہ، بالکل ایسے ہے، ہر فرد کو جو ہے وہ اپنی ذمہ داری جو ہے وہ پوری کرنی ہوگی۔ سر بہت شکریہ، بہت اچھا لگا آپ ہمارے شو کا حصہ بنے۔ جہاں صاحب آپ کا بھی بہت شکریہ، اور اس کے ساتھ ہی ناظرین آج کا پروگرام یہیں پہ ختم ہوا۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا، دعاؤں میں یاد رکھیے گا، انشاءاللہ زندگی نے ساتھ دیا تو صبح آپ سے پھر ملاقات ہوگی۔ اللہ حافظ۔